What was the reason of leaving Pakistan? अपने हाथ की कमाऊँ मैं. Do you want to prove yourself to your family? Definitely. I wasn't very satisfied. What was your experience? ये जो framework आपने बनाया, आपकी ज़िंदगी में ये कैसे आया? Through burning my fingers. मैं चाह रहा हूँ कि मेरी fingers तो बर्न हुई थी, मैं चाहता हूँ लोगों की fingers बर्न ना हो. जितना अच्छा जहन पाकिस्तानी जहन है, मैं नहीं समझता कि दुनिया के किसी मुल्क का भी इतना इंटेलिजेंट जहन होगा. अक्सर लोग ये बात करते हैं, but do you really believe that? I strongly believe in that. सिर्फ एक चीज़ ही की कमी है, don't give up. I start driving taxi. फिर जब टैक्सी ड्राइविंग शुरू की, फिर टैक्सी ट्रेनिंग सेंटर खोल दिया. With the investment of $14 only. $14 सॉरी जो है वो कहाँ लगाए आपने? वाइट बोर्ड एंड ए मार्कर. तो उससे मैंने बिजनेस स्टार्ट किया. मेरे ज़हन में ये है कि पैसे हों तो उल्लू का पट्टा भी बिजनेस कर सकता है. मज़ा तो जब है कि पैसे ना हो तो बिजनेस किया जाए. A lot of times people are like really confused, especially again youngsters. ये मैंने मेरे ख्याल से बहुत कम लोगों से सुना है कि it's absolutely fine not to know what do you want to do. कंसिस्टेंट एक्शन लिए जाते हैं 90 दिन तक. दिस इज़ माई रिसर्च दैट रन्स इनटू अक्यूमुलेशन. फिर एक वक्त आएगा कि यहाँ पर आपको थप्पड़ पड़ेगा. ये थप्पड़ तो हर एक को पड़ता है जो भी बिजनेस में आता है. कहते हैं मेरे मल्टीपल बिजनेसेस हैं, एक बिजनेस भी सही नहीं चल रहा और हमारे मल्टीपल बिजनेसेस होते हैं. 8 pillars of business वो क्या है? तलहा भाई जो 8 पिलर्स जो है ना, मेरा पर्सनल ख्याल है कि ज़फ़र साहब, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग द टाइम आउट. आपके साथ अभी हम बैठे हुए थे तो आपने थोड़ा जो बैकग्राउंड होता है दैट्स जस्ट लाइक आई थिंक एक पॉडकास्ट में तो वैसे ही बड़ा मुश्किल है उसको टू कवर एवरीथिंग. 30-40 सालों से आप ऑस्ट्रेलिया में काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट के साथ स्पेशली काफ़ी काम है. बिफोर वी गो इनटू योर बिजनेस एंड योर वर्क, टॉक टू मी लिटिल बिट अबाउट योर बैकग्राउंड. कि आप हैं कहाँ से और पाकिस्तान से ऑस्ट्रेलिया पहुँचे कैसे? पहली बात तो तलहा साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया. मुझे ये पता चला है कि यू आर बेस्ड इन इस्लामाबाद, तो आज आप हमारे लिए इस्लामाबाद से लाहौर तशरीफ़ लाए. आपका बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर. तो स्टडी के लिए गया था ऑस्ट्रेलिया. अनफॉर्चुनेटली आई वाज टू डम इन अकाउंटिंग, फेल्ड इन अकाउंटिंग. आई कुड नॉट गेट माई डिग्री इन अकाउंटिंग. थोड़ा सा मुझे बचपन में बताएं कि आप हैं कहाँ से और व्हाट वाज योर फैमिली बैकग्राउंड? मैं गुजरात से हूँ और हमारी ज्वेलरी फैमिली है. हमारा जो पूरा ख़ानदान है वो सब ज्वेलरी फैमिली से ताल्लुक़ रखता है. और मेरे भतीजे, भांजे, भाई, कज़न्स, अंकल्स सभी ज्वेलर्स हैं हम. ओके. गुजरात में. और पढ़ाई आपने क्या की बचपन में? मैंने D.Com किया, डिप्लोमा इन कॉमर्स किया यहाँ पर, वो मुकम्मल किया. B.Com हैली कॉलेज ऑफ कॉमर्स में स्टार्ट किया लेकिन मुकम्मल ना कर सका. फिर आगे ऑस्ट्रेलिया जाकर B.Com करने की कोशिश की, मुकम्मल करने की कोशिश की. फिर अकाउंटिंग आड़े आ गई. अब अकाउंटिंग में जब फेल हो गया तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू टू नो, ये इट्स अ डिफरेंट स्टोरी. कि अब 18 अकाउंटेंट्स हमारे ऑफिस में काम कर रहे हैं. इट्स वेरी सिंपल थिंग. जो आपको चीज़ नहीं आती वो डेलीगेट कर दें, सब्जेक्ट टू यू कैन अफोर्ड टू डेलीगेट. और थोड़ा सा मुझे बताएं कि व्हेन यू वर ग्रोइंग अप, जैसे आपने कहा फैमिली तो आपकी उर्दू में जैसे कहते हैं सुनार फैमिली थी. जी जी जी. तो आप नंबर 1 एक तो आप क्यों नहीं गए उसमें, और what was going through like in your head के like मुझे क्या बड़े होके करना है? I had and I have a concern with sonar business. You know, I don't like it. Okay. And what's the reason for that? कुछ ज्वेलर्स, you know, sometimes जब पुराने ज़माने में वो टांके लगते थे तो टांके की सोने के भाई भाव भेज देते हैं. जब आप बेचने जाते हैं तो फिर वो निकाल देते हैं, whatever. तो कुछ चीज़ें मैंने देखी जो कि एक जो है ना हलाल की कमाई, उसमें बरकत बहुत होती है. बेशक थोड़ी हो लेकिन बरकत बहुत होती है. अब देखें शीप जो हैं हलाल हैं, कितनी बहुत कम शीप बच्चे देती है, लैम्स और ये वो, लेकिन रोज़ाना इनको किल किया जाता है. और बड़ी ईद पे, ईद उल अज़हा पे लाखों मिलियंस एंड मिलियंस की, लेकिन फिर भी बरकतें उनके काफ़ी आपको मिलते हैं. उनके जो हैं बड़े बड़े झुंड मिलते हैं. और हराम चीज़ जो है वो देख लें, जितने भी जानवर हैं, बच्चे भी बहुत ज़्यादा देते हैं, किल भी रोज़ाना ज़ाहरी तौर पे इतने नहीं होते. ये जो बरकत का कॉन्सेप्ट है ना, यू कांट अंडरस्टैंड. दिस इज़ अल्लाह सुब्हानहू तआला ही जानता है बरकत का कॉन्सेप्ट. कि बाज़ का आपकी थोड़ी इनकम आती है, उसमें वो बरकत डाल दें तो you feel satisfied. So when you were
جیسے آپ نے کہا کہ ایک تو آپ کا شوق نہیں ہوا یا آپ کا دل مطمئن نہیں ہوا, تو آپ کے ذہن میں پھر اس ٹائم کیا تھا کہ یار مجھے کیا بڑے ہو کے کرنا ہے, بیکاز اکاؤنٹس والی سائڈ پہ بھی نہیں وہ آپ کو سمجھ آ رہی تھی, اور جنرلی تو پاکستان میں انفارچونیٹلی ابھی تک وہی ہے نا کہ وہ انجینئر اور ڈاکٹر والا چل رہا ہے کہ یا تو آپ وہ کریں گے یا یہ ہے, یا میکسیمم لوگ فوج میں چلے جاتے تھے اس ٹائم بھی اور ابھی بھی 3-4 براڈلی IIT 2000 کے بعد وہ ظاہر بٹ آیا ہے. تو what were you thinking? جو میرے ذہن میں بیٹھی تھی چیز وہ تھی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ. Okay. I like to be chartered accountant. But why? Like what? لیکن بس ابو جو میرے ڈیڈی تھے انہوں نے میرے ذہن میں ڈال دی تھی کہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ آپ کو بنانا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے میں نے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بننا ہے. لیکن جب میدان میں گیا اکاؤنٹنگ ڈیبٹ کریڈٹ شروع ہوا تو یہ میرے بس کی بات نہیں تھی. جب بس کی بات نہیں ہوتی اور پھر اوپر پھر کوئی گائیڈنس بھی نہ ہو, کیونکہ گائیڈنس بھی نہیں تھی کوئی, اوپر کوئی امی ابو بھی ادھر نہیں تھے, کوئی بندہ نہیں تھا, تو پھر جو بندے کے ذہن میں آیا جس طرف کی ہوا آئی اس طرف چل گیا. ہوا ذہن میں آئی کہ بھائی کلیننگ کرنی ہے گھر کی, ریسٹورنٹ میں ایز اے کلینر جاب لے لیں, کلینر بن گیا. کچن ہینڈ کی مل گئی جاب, ٹیکسی ڈرائیونگ کی مل گئی بن گئی, لیبرر کی بن گئی, پھر ٹیکسی ٹریننگ سینٹر کھول دیا وغیرہ وغیرہ. یعنی کہ ایک ذہن میں بات آئی اور میرا بہت بڑا کوئی ویژن نہیں تھا. میں ایک بات کرنا چاہوں گا طلحہ بھائی کہ ہم نے گھر کے یونٹ سے میں نے سٹارٹ کیا ٹیکسی ٹیوشن سینٹر, وہ 2nd بلڈنگ میں چلا گیا, 3rd اسٹوری بلڈنگ, 3rd بلڈنگ میں پھر 3 اسٹوری بلڈنگ بن گیا. آئی بیکیم دا لارجسٹ ان آسٹریلیا. آئی واز کریڈٹڈ بائی دا نیو ساؤتھ ویلز گورنمنٹ. یعنی کہ پوری جو اسٹیٹ کی ٹیکسی انڈسٹری تھی جس نے ٹیکسی کا لائسنس لینا تھا وہ میرے پاس, یا ہماری ایک اپوزیشن تھی ٹیکسیز کمبائنڈ, تو وہ تقریباً 4-5% کرتے تھے اور میں نے 95% پورا کیپچر کر لیا. سٹارٹ پہ میرا ویژن نہیں تھا یہ, آئی لائک ٹو مینشن دیٹ. لیکن ایک چیز مجھے سمجھ آ گئی بات کی, اگر ویژن ایک دفعہ تھوڑا سا سوچ لیں بگ بننا ہے دیٹس اٹ, بس سوچنے کی حد تک فنش کر دیں سوچ کو, اور سوچ پہ اس سوچ پہ بڑا بننے کی سوچ پہ ٹائم ویسٹ نہ کیا جائے, ایک چھوٹے سے سٹارٹ کر دیا جائے. I think it's a very interesting point because a lot of times youngsters بہت سے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. کچھ ہیں جن کو exactly پتہ ہے this is what I want, this is what I need, but a lot of times people are like really confused, especially again youngsters. آپ کا بہت زیادہ فوکس ہے کہ یار لوگوں کو وہ والی اسکلز دی جائیں یا وہ مائنڈ سیٹ دیا جائے. جیسے آپ نے کہا اٹس اے ویری, مطلب یہ میں نے میرے خیال سے بہت کم لوگوں سے سنا ہے کہ اٹس ایبسلیوٹلی فائن ناٹ ٹو نو وٹ ڈو یو وانٹ ٹو ڈو, لائک ویری پریسائزلی لائک اس کے اوپر. سو ٹاک ٹو می تھوڑا سا اس کے اوپر, اور دین ول گو بیک ٹو لائک تھوڑا سا بچپن میں آپ کے. بٹ میرے ذہن میں یہ ہے کہ اگر چھوٹا سا کام ہو, چھوٹا سا کام, اس پہ اتنا فوکس کر دیں, اتنا فوکس کر دیں, اتنا فوکس کر دیں, کنسسٹنٹلی کرتے جائیں اور فوکس ایک ہی کام پہ کریں. کہتے ہیں نا میرے ملٹیپل بزنسز ہیں, ایک بزنس بھی صحیح نہیں چل رہا اور ہمارے ملٹیپل بزنسز ہوتے ہیں, یہ بھی کر رہے ہیں یہ بھی کر رہے ہیں, کیوں نہ ایک ہی کیا جائے اور اس پہ فل فوکس رہ کر کام کیا جائے, کنسسٹنٹ ایکشن لیا جائے, میسو ایکشن لیے جائیں. اور جب کنسسٹنٹ ایکشن لیے جاتے ہیں 90 دن تک, دس از مائی ریسرچ, دیٹ رنس انٹو accumulation. accumulation کا مطلب جو ان سمپل ورڈز میں یہ ہے کہ 10-20% آپ آگے نہیں جائیں گے, 100-200% جا سکتے ہیں, لیکن ایک ہی چیز پہ فوکس کر کے انگیج یور سیلف آن اے ڈیلی بیسس کام کریں. پھر ایک وقت آئے گا کہ جہاں پر آپ کو تھپڑ پڑے گا. یہ تھپڑ تو ہر ایک کو پڑتا ہے جو بھی بزنس میں آتا ہے. اب جب تھپڑ پڑے گا تو کہیں بھائی کہنا آسان ہے, کرنا مشکل ہے. میں ایک بات آج یہ ایک طلحہ بھائی مزید آگے بڑھنے سے کر دوں کہ یہ میرا پوائنٹ آف ویو ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کے جو لسنرز ہیں, میں رسپیکٹ کرتا ہوں ان کی, کوئی آرگو نہیں کروں گا, ہو سکتا ہے ان کے پاس بہتر طریقہ ہو, بہتر ان کے پاس بیٹر انڈرسٹینڈنگ ہو, میں کسی کے ساتھ آرگو نہیں کرتا. لیکن اٹ ورکڈ فار می. اگر اٹ ورکڈ فار می کہ بھائی تھوڑا سا میں نے اسٹارٹ کیا اور تقریباً over 3 years my company became $2 billion company. تو I have some good experiences behind the scene. تو میں کسی کو بھی اس میں یہ غلط It's your own experience basically. It's basically my جو میرا تقریباً 35 years کا جو over 30 years experience ہے وہ میں دینا چاہتا ہوں کہ 1 گھنٹے کے اندر approximately کہ کچھ لوگوں کا فائدہ ہو جائے, بھلا ہو جائے. اور میں چاہتا ہوں کہ اگر کسی کا بھلا ہو جائے بس میرے لیے دعا کر دیں. I don't have any business کہ بھائی میں کیوں یہ کر رہا ہوں, میں کسی قسم انسینٹیو نہیں چاہتا. یس, ایک چیز چاہتا ہوں, بس دعا کر دیں. اچھا, یہ جو کمنگ بیک ٹو بزنس, چھوٹا سا بزنس اسٹارٹ کیا جائے.
ٹھیک ہے تھنک بگ کر کے فنش کر دیا جائے, اس پہ ٹائم ویسٹ نہ کیا جائے کہ میں نے وہاں پہنچنا ہے. لیکن دیکھیں اگر ہم کہتے ہیں کہ بھائی میں نے UK پہنچنا ہے, تو اب چھوٹے چھوٹے سٹیپس ہیں. پہلے وہاں پہنچنے سے پہلے آپ کو ویزا لگوانا ہے, آپ نے کو اس کی ایئر لائن کی ٹکٹ لینی ہے, یا آپ کو پھر وہاں کا کوئی بندوبست کرنا ہے, یا کوئی وہاں پر یعنی کہ دیر چھوٹے چھوٹے, پھر پلین میں بھی جانا ہے. بڑا سٹیپ تو ہو گیا, لیکن اس سے جو چھوٹے چھوٹے سٹیپس میں ان کی بات کر رہا ہوں, اگر اس پہ توجہ دے دی جائے تو بڑا سٹیپ آپ خود بہت نیکسٹ لیول پہ چلتے جائیں گے. بیسیکلی لائک اسینشلی اٹس اے کمپاؤنڈنگ ایفیکٹ. کمپاؤنڈنگ ایفیکٹ ڈیفینیٹلی. آئی تھنک وہ لوگ اس طرح نہیں سمجھ پاتے. آئی تھنک ان کو لگتا ہے یار یہ چھوٹا سا اسٹیپ, اس سے مجھے کیا ہو جائے گا. ایون لائک جسٹ لرننگ اسمال اسکلز ٹو گو یو نو بگ. آپ دیکھیں جب آپ 90 days تک کرتے ہیں, چھوٹے چھوٹے سے اسٹیپس لیتے ہیں, چھوٹے چھوٹے سے لیتے ہیں, جب آپ کوئی چیز بو کر دیتے ہیں کہ بھائی گارڈن میں سے نکلے, تو ہو سکتا ہے کہ 1 مہینے تک 2 مہینے نکلے ہی نہ, تو وہ صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے, بندہ چھوڑ یار کچھ ریزلٹس ہی نہیں آ رہے. لیکن جو کنسسٹنٹ ایفرٹس ہوتی ہیں کرتا جائے, ایک دم سے آپ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ پھول نکل رہے ہیں یا پودے نکل رہے ہیں, درخت بن رہے ہیں. لیکن اس میں آئی کم بیک ٹو اگین, ہمارے جتنے میری بھائی بہنیں بیٹیاں بیٹے جو سن رہے ہیں, جو کامیاب کریں گے اٹس کمپلسری کہ آپ کو تھپڑ پڑے گا. تھپڑ پڑے گا مینس کہ آپ کو ڈس اپوائنٹمنٹ ہوگی. یہ ہونی ہے, یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ڈس اپوائنٹمنٹ نہ ہو. جب ایک دفعہ ڈس اپوائنٹمنٹ ہوگی تو آپ یو ہیو 2 choices. آپ اپنے فرینڈس کے ساتھ, دوست کے ساتھ, میں نے بتایا تھا نا کہ یہ اٹ ول ناٹ ورک, دیکھو نہیں ہوا. بابا آپ نے ایک دفعہ کیا صرف, وہ جو ڈس اپوائنٹمنٹ ہوگی نا, اس ڈس اپوائنٹمنٹ, اگر آپ اس ڈس اپوائنٹمنٹ میں خوش ہو جائیں, اس ڈس اپوائنٹمنٹ میں ناچنا شروع کر دیں. یہ تو بڑی عجیب سی منطق ہوئی کہ فیلئر ہوئی ہے, ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے تو اس میں ناچنا شروع کر دیں. اگر ویسٹرن سوسائٹی ہو تو لوگ تو ڈرنک ہو جاتے ہیں, یہاں پر اس سوسائٹی میں لوگ گرم ہو جاتے ہیں, پھر اپنے بال بچوں پہ دوست میں غصے میں آ جاتے ہیں کہ یار یہ آج ہمیں ناکامی ہوئی ہے. میں بات کر رہا ہوں کہ اس ایک ناکامی پہ کو سیلیبریٹ کر دیا جائے. اس ناکامی کو کہا جائے کہ یہ جو ہم نے فرسٹ فلور پہ جانا ہے, سیڑھی کا جو ہے نا اسٹیئرز کا پہلا سٹیپ ہے, پہلا قدم ہے. دوسری ناکامی ہو تو سمجھیے کہ دوسرا قدم ہے, تیسری ناکامی ہو تو تیسرا قدم ہے. سو آئی وڈ سے کہ میریکل ود 20 ڈس اپوائنٹمنٹس, ایچ ٹائم ڈس اپوائنٹمنٹ ڈانس کریں. جب آپ کو وہ چیز حاصل نہیں ہو پا رہی, ڈانس کریں, خوش ہو جائیں. خوش ہونے کا یعنی کہ آپ نے اچیو کرنے کی کوشش کی ہے. یو ڈڈ ناٹ فوکس ٹو بی فیلڈ, یو فوکس ٹو بی سکسیزفل, بٹ اٹ ہیپنس ٹو بی فیلڈ. آپ کی انٹینشن کے بغیر, دین یو ہیو ٹو بی پلیز ود دیٹ فیلئر, کیونکہ یہ فیلئرز ہوں گی ایک آپ کے لرننگ اسٹیپس بن جائیں گے چھوٹے چھوٹے. دس اے لا آف نیچر. ایوریج بندے 2-3 دفعہ کرتے ہیں, دے گیو اپ. وائی ناٹ؟ آئی وڈ آسک یور آڈینس ٹو لسنرز, 20 دفعہ ایک کام کو کرنے کے بعد گیو اپ کر سوچیں. ایک ہی ڈائریکشن پہ جا رہے ہیں, کم سے کم گن لیں 1 2 3 4 5 6 ڈس اپوائنٹمنٹ, جتنی ڈس اپوائنٹمنٹ 20 تک جائیں. آپ دیکھیں گے کہ جب آپ 20 تک پہنچیں گے یا تو اچیو کر لیں گے یا یو ول بی ویری کلوز ٹو اچیو. دیکھیں یہ جو کنٹکی فرائیڈ چکن کا بابا ہے, اس نے 1100-1200 دفعہ ٹرائی کیا, لیکن وہ دور ایسا تھا جہاں پر گوگل نہیں تھی. اب گوگل بھی ہے, اب سب کچھ ہے, تو اس میں 20 times. So I strongly believe miracle with 20 disappointments. 20 جب disappointment ہوتی ہے تو have a disappointment dance. Be happy on that disappointment and keep going. Keep looking for the detour. By the way, this is Quranic concept. لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو, جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر you could not achieve, go for the detour. give up نہ کریں, detour. لا تقنطوا من رحمت اللہ, یہ پڑھتے جائیں اور جاتے جائیں اور 20 دفعہ پڑھیں. Where did you learn this? آپ کہہ لیں, I don't know, like formula اس کو کہیں, like what was your experience? ظاہر جب آپ نے کام سارا شروع کیا, like آپ یہ جو فریم ورک آپ نے بنایا, like آپ کی زندگی میں یہ کیسے آیا؟ Through burning my fingers. میں چاہ رہا ہوں کہ میری فنگرس تو برن ہوئی تھیں. ایک وقت تھا کہ I finished everything. میں چاہتا ہوں لوگوں کی فنگرس برن نہ ہوں. They go for 20 times. اور جتنا اچھا ذہن پاکستانی ذہن ہے, میں نہیں سمجھتا کہ دنیا کے کسی ملک کا بھی اتنا انٹیلیجنٹ ذہن ہوگا. یہ اکثر لوگ یہ بات کرتے ہیں, بٹ یو ریئلی بلیو دیٹ؟ آئی اسٹرانگلی بلیو ان دیٹ. صرف ایک چیز ہی کی کمی ہے, ڈونٹ گیو اپ, جسٹ کیپ ڈوئنگ اٹ. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ نے MA BA PhD کر لی ہے, اسٹارٹ اینی تھنگ.
You don't have to have the white collar job. آپ ایک جوس کی دکان کھول لیں, اگر آپ نے پی ایچ ڈی کی ہے, ایم اے کی ہے, تو کیا ہوگا, آپ ذہن میں رکھیں کہ میں نے جوس کی فیکٹری لگانی ہے, کھول لیں چھوٹی سی دکان. چونکہ آپ کی ایجوکیشن اس دکان پہ ایک نفاست لائے گی, پریزنٹیشن لائے گی, لوگ سے بات کرنا آپ کو آئے گا بنسبت اس کے کہ جس کے پاس ایجوکیشن نہیں ہے. یہ آئی وڈ سے کہ یہ جو چیز ہے نا کہ ہیزیٹیٹ نہ ہو بندہ کام کرنے کے لیے. کوئی بھی کام چھوٹا بڑا نہیں ہوتا, کوئی بھی کام بندہ سٹارٹ کر لے بس. تھوڑا سا میں اگر واپس آپ کو لے کے جاؤں, آپ نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں نے فیملی بزنس نہیں کرنا, آئی وانٹ ٹو موو ان ٹو دا سی اے والے راؤٹ کے اوپر, وہاں سے دین یو ڈیسائیڈیڈ کہ اچھا ناؤ آئی وانٹ ٹو گو ابراڈ. جی واٹ واز دا ریزن آف لیونگ پاکستان؟ کہ اپنے ہاتھ کی کماؤں میں, اور you want to prove yourself to your family? That was one yes, family میں ایک definitely I wasn't very satisfied. اور پھر تھوڑا سا مجھے ارلی ایئرس باہر کے بتائیں کہ آپ سب سے پہلے کہاں گئے اور what was your sort of early years abroad? میں گیا تھا جارڈن Okay, that's your first اچھا okay. میں اور میرے ایک دوست ہیں, ہم دونوں جارڈن میں گئے. ان کا نام ہے افضل صاحب, وہ گجرات میں بشیر ڈیزائن فرنیچر, بہت بڑی فرنیچر کی ان کی فیکٹری ہے, a few hundred people still today. بشیر ڈیزائن فرنیچر کے مالک ہیں وہ, افضل صاحب اور میں, ہم دونوں گئے. اور جارڈن سلیکٹ آپ نے کیوں کیا؟ ہم نے وہاں پر جانا تھا, ہم نے کہتے ہیں کہ ہم وہاں پر جائیں گے, دیکھیں گے وہاں پر کچھ جاب وغیرہ ملے, پیسے اکٹھے ہوں گے تو ہم آسٹریلیا جائیں گے. گھر والوں سے ہم پیسے نہیں لینا چاہ رہے تھے. تو جب وہاں پر گئے تو پیسے ہمارے پاس ختم ہو گئے. آئی تھنک بہت تھوڑے رہ گئے, یعنی کہ یا تو ایک رات کا رینٹ تھا وہ جو, یا پھر ایک دن کا کھانا. 3 دن ہم نے پتے کھائے وہاں پر, پتے ایسے درختوں کے پتے 3 دن. پھر وہاں پر 26 دن ہم نے کام کیا ایز اے لیبرر کا, 16 گھنٹے روز اینٹیں اٹھانے کا کام. اور کیا ایج کیا تھی آپ کی؟ انڈر 20 آئی تھنک 17 یا سم تھنگ ہو گئی ہے. اس کے بعد پھر چلے گئے جرمنی میں بھی ایک چھوٹا سا کام کیا, مشینیں صاف کرنے کا. Within 3 months I became the in charge of that section. اور افضل صاحب جو تھے میرے دوست, within 3 months he became in charge of that اپنے سیکشن کے انچارج. ہم دونوں انچارج بن گئے. تو اور یہ کن سالوں کی بات ہے؟ This is 79 کی بات کر رہا ہوں, 79 کی بات کر. جی. تو اس کے بعد پھر ہم, کیونکہ ہمارا پلان تھا جانا ہم نے تھا آسٹریلیا. پھر وہاں اور آسٹریلیا پک آپ نے کیسے کیا؟ یہ شروع میں ہی بات ہم طے تھی کہ جانا ہم نے وہاں پر ہے, کیونکہ وہاں پر انگلش اسپیکنگ کنٹری ہے. یو ایس کیوں نہیں تھا؟ بیکاز اس ٹائم تو امریکن ڈریم, بلکہ بہت سے لوگ جو تھے جو کہ یو کے میں بہت جا رہے تھے, یو کے, کینیڈا اور امریکہ تھا جو نا, لیکن 4-5 ہی تو ملک ہیں انگلش اسپیکنگ. پر آسٹریلیا کی ہمارے پاس ایک اٹریکشن تھی, وہاں کے کینگرو دیکھے تھے اور وغیرہ وغیرہ, اور وہاں کی یونیورسٹیز کے دیکھے تھے. میں نے ایک دفعہ یہ کیا کہ اسٹریلین ہائی کمیشن اسلام آباد کو لکھا کہ آئی ووڈ لائک ٹو اسٹڈی ان آسٹریلیا, کین یو پلیز سینڈ سم انفارمیشن. میں نے لیٹر لکھا, یہ ان دنوں کی بات ہے جب کہ میں گجرات میں تھا. تو انہوں نے بڑے بڑے بروشرز اور بکس بھیجی, اتنے خوبصورت تھے کہ بس مر مٹے ہم اس پہ. اوکے, نائس. سو اب وہاں سے آپ جرمنی چلے گئے؟ جی ہاں, جرمنی سے پھر آسٹریلیا. ٹھیک ہے. اور آسٹریلیا جا کے آپ نے کیا کیا؟ سو یو ور پرابلی 21-22. آسٹریلیا میں جا کر ہم نے وہی اسٹارٹ پہ جاب جو تھی وہ تھی ایز کلینر ان ون آف دا انڈین ریسٹورینٹ. پھر کچن ہینڈ اسی انڈین ریسٹورینٹ میں میں نے. پھر اس سے پہلے ایک بات جاب کی تھی, لیبرر کی جاب کی. ہم پش کرتے تھے اسٹیل, ایک فیکٹری میں لیبرر کی جاب تھی. پھر اس کے بعد آئی اسٹارٹ ڈرائیونگ ٹیکسی. پھر جب ٹیکسی ڈرائیونگ شروع کی, پھر ٹیکسی ٹریننگ سینٹر کھول دیا ود دی انویسٹمنٹ آف $14 اونلی. میرے ذہن میں یہ ہے کہ پیسے ہوں تو الو کا پٹھا بھی بزنس کر سکتا ہے, مزہ تو جب ہے کہ پیسے نہ ہو تو بزنس کیا جائے. ویری انٹرسٹنگ. سو یہ تھوڑا سا بتائیں, سو آپ نے گاڑی چلانا شروع کی, سب سے پہلے تو لائسنس وغیرہ آپ نے وہاں سے بنوایا ہوگا. جی. اور گاڑی کتنا عرصہ ٹیکسی آپ نے چلائی؟ ہر چیز میں نے 1 سال سے کم میں کر دی, چند مہینے کیا اور آگے چلتا گیا, کیونکہ جاب میں پروگریشن از ویری امپورٹنٹ. آپ جو بھی جاب کرتے ہیں اس پہ فل فوکس کریں, لیکن آبویسلی ذہن میں ہونا چاہیے میں اس کو بیسٹ کیسے کروں گا. جب اس ایک جاب کو بیسٹ کرتے ہیں تو ایک اور چیز کا میں آپ کو لا بتا دوں. دس از اکارڈنگ ٹو مائی پوائنٹ آف ویو. ونس اگین آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا تو آپ نیکسٹ اسٹیپ پہ چلے جائیں گے.
بشرطے کہ آپ فل فوکس ہو کر ایمانداری سے میسیو ایکشن دیں, کنسسٹنٹ ایکشن دیں اور فوکسڈ ایکشن کریں. اور جب کچھ مہینے کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یو آر سلپنگ یور سیلف ٹو نیکسٹ لیول. اور جب آپ ایک چیز کو بہترین طریقے سے کرتے ہیں تو جب اتنا بہترین کرتے ہیں کہ وہ ایکسلنٹ بن جاتے ہیں, ایکسلنٹ سے بھی اوپر چل جاتی ہے, یو آر ہیڈنگ ٹورڈز دا نیکسٹ لیول اٹ سیلف وداؤٹ ہیونگ یور ویژن. ویری انٹرسٹنگ. اٹس ویری, جو جتنے باتیں آج ہوں گی نا یہ ساری کی ساری میری اپنی پرسنل ایکسپیرینسز ہیں. آئی واز ناٹ دا مین آف ویژن, نو آئی واز ناٹ. اگر کمپنی آج اتنی بڑی بن گئی, آئی ہیڈ نو ویژن. نو تو انٹینشنل تھا. جو ہم نے 3 سال پہلے جو کیا اپریل 2020 میں یہ سٹارٹ کیا, یہ تو انٹینشنل تھا, یہ پتہ تھا, یہ ویژن تھا. بعد میں تو ظاہر ہے وہ آپ کو یہ انٹینشنل تھا جس میں مجھے اب اتنا پتہ چل گیا کہ مجھے آپ ربش کلیکشن کا بزنس دے دیں, ربش کلیکشن کا, میں اس میں ملینز آف بنا لوں گا. سو واپس ہم آئے, آپ نے ٹیکسی شروع کی اور آپ کے ذہن میں کہاں سے آئیڈیا آیا کہ مجھے بھی ٹیکسی کا جو ہے وہ ایک ٹیکسی سینٹر, اور اس کا مطلب کیا ہے کہ لوگ جنہوں نے ٹیکسی چلانی ہے وہ آ کے آپ سے پرمیشن یا ٹیوشن لیں. ہاں, یہ ہوا یہ کہ جب میں نے ویکینڈ کو چلانا شروع کی تو ہم تھرسڈے, فرائیڈے اینڈ سیٹرڈے ان 3 راتوں میں اتنے زیادہ بنا لیتے تھے کہ ایوریج آسٹریلیا کی پر ویک سے زیادہ بن جاتی تھی. تو پھر میں نے اپنے کچھ دوستوں کو کہا بھائی آپ بھی ٹیکسی کا لائسنس لے رہے ہیں, آپ کو گھر سے تو پیسے منگوانے کی ضرورت نہیں ہے. اس میں پاکستانی تھے سر فہرست, آف کورس انڈین تھے, چائنیز بھی تھے, عرب بھی تھے. کچھ لوگوں کو میں نے کہا کہ میں آپ کو سکھاتا ہوں کیسے لینا ہے. میں نے سکھایا کہ وہ ملٹیپل چوائس ہوتا تھا, آپ کے گورنمنٹ کے پاس جانا تھا, وہاں پر کمپیوٹر ہوتا تھا, یو کانٹ چیٹ دیئر, یو ہیو ٹو لرن دوز کویسچنس. مجھے یاد ہے میں جب انگلینڈ میں اسٹوڈنٹ گیا ہوں تو میں نے وہ تھیوری اپلائی کی, جو میں کچھ 5 دفعہ فیل ہوا, اس کے بعد I was like I don't know to do this, so difficult, but yeah. تو وہ جب میں نے سکھانا شروع کیا چند قریب والے دوستوں کو, پھر ایکسپینشن ہوئی, کچھ ان دوستوں نے اپنے دوستوں کو کہا. میں نے تقریباً 50 سے زیادہ لوگوں کو ٹیکسی ڈرائیونگ کی ٹیوشن فری آف چارج بتا دیا, کہ تھوڑی سی گائیڈنس ہوتی تھی, تھوڑے سے کویشچن آتے تھے, میں نے کچھ کویشچن کو ورڈ آف ایسوسیشن کے ساتھ آنسرس کو کر دیا. یہ مجھ میں نیچرل ایک چیز تھی. اور وہ پاس انہوں نے کر لیا, پھر ساروں نے, سب نے 100% پاس کر دیا. تو پھر میں نے کہا کچھ بزنس کرنا چاہیے. انہیں دنوں میں نے کہا کیوں نہ ٹیکسی کا بزنس کیا جائے, جو کہ میں نے ان کو سکھا دیا تھا. دیٹس وائی آئی اسٹرانگلی بلیو وٹ یو گیو یو گیٹ بیک. یہ آج جو ٹیکسی انڈسٹری, جو ٹیکسی کا پوری آسٹریلیا کی سب سے بڑی بن گئی, گورنمنٹ ایکریڈیٹڈ سینٹر بن گیا. جن لوگوں نے پوری اسٹیٹ میں لائسنس لینا تھا, دے ہیڈ نو چوائس ایکسیپٹ کمنگ ٹو می اور اور اپوزیشن. پوری آسٹریلیا کی بڑی سینٹر بن گیا. اور جب آپ نے شروع کیا اس ٹائم کتنی کمپنیز تھیں ایسی؟ اس وقت گورنمنٹ نے کنٹرول نہیں کیا ہوا تھا. ہر جگہ پہ ٹیکسی ٹیوشن سینٹرز تھے. پھر جب ہر جگہ ٹیکسی ٹیوشن سینٹر تھے, جب لوگوں کو, میں نے بھی ٹیکسی ٹیوشن سینٹر گھر کے یونٹ سے اسٹارٹ کیا ود انویسٹمنٹ آف $14. وائٹ بورڈ اینڈ مارکر خریدا. اور $14 سوری جو ہے وہ کہاں لگائے آپ نے؟ وائٹ بورڈ اینڈ اے مارکر. وائٹ بورڈ نہیں ہوتا, جو بلیک بورڈ جس کو ہم وائٹ بورڈ کہتے ہیں, وائٹ بورڈ اینڈ مارکر لیا. تو اس سے میں نے بزنس اسٹارٹ کیا. وہ گھر پہ آ رہے تھے اور ان سے میں نے $995 ان سے چارج کیا 4 لڑکوں سے جو پہلے آئے. اب کوئی لڑکا ہی نہیں آ رہا, کوئی بندہ ہی نہیں آ رہا. میں نے کہا کیا جائے. پھر میرے ذہن میں ایک مارکیٹنگ اسٹریٹجی آئی. میں نے ان 4 جو لڑکے تھے پاکستانی, اور انہوں نے چاروں نے مٹھائی کا ڈبہ بھی لا کے دیا مجھے. اٹ مینس دے ور ویری ہیپی. میں نے ان کو رنگ کر کے ان کے گھر گیا. میں نے کہا کہ میں نے جو آپ کو $995 چارج کیے, میرا خیال یہ بہت زیادہ کیے, میں $500 واپس کرتا ہوں آپ کو. چاروں کو $500 میں نے واپس کر دیے. تو اس کی پرائس آ گئی $495. میں نے $495 ٹیکسی کی پرائس رکھ دی. پھر مجھے نہیں سمجھ آیا کہ کہاں سے لوگ آ رہے ہیں. وہ جو 4 لڑکے تھے نا, they became my marketing managers. مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی. پھر تو وہ جو تھے جس یونٹ میں رہا تھا, اس بلڈنگ والے لوگ وہ بھی پریشان ہو گئے کہ اس کے دروازے رات کو کیوں کھلتے بند ہوتے ہیں. ساری 12-1 بجے تک انہوں نے شکایت کی. اینی وے وہ شکایت کلیئر ہو گئی. پھر انہوں نے مالک مکان سے بات ہوئی. وہ کہتا ہے بھائی اگر آپ نے بزنس کرنا ہے تو جا کر باہر کہیں کرو, کمرشل ایریا. بڑی ایک کمپلینٹس تھی
complaints are And beautiful. you never ever thought کہ اتنا بڑا ہوگا کہ مجھے یہاں سے نکلنا پڑے گا. جی نہیں, اب چھوٹا سا 1 bedroom یونٹ میں رہ رہا تھا میں, اور میرے ایک دوست تھے بشارت صاحب رہ رہے تھے, وہ ہوتے ہیں, وہ بھی گجرات کے تھے, ہم دونوں رہ رہے تھے. یہ وہی ہے جو آپ کے ساتھ جارڈن؟ نہیں, یہ اور دوست. ہاں, تو وہ ہم دونوں رہ رہے تھے. تو میں نے یونٹ پورا جو تھا, جو لاؤنج تھا, اس کو ٹیکسی ٹریننگ بنا دیا, اور ایک بیڈ روم تھا, اس میں ہمارے 2 بیڈ لگے ہوئے تھے, میرا اور بشارت صاحب کا, ہم وہاں پر رہ رہے تھے. اسی میں ہم نے ٹیکسی اسٹارٹ کر دیا, پھر چھوٹا سا ایک آفس لے لیا. اور پھر آپ کو لائسنس بھی چاہیے ہوتا تھا اس کے لیے؟ ٹیوشن کے لیے نہیں. جس وقت آپ اس وقت آسٹریلیا پاکستان میں بھی اگر آپ کو انگلش کسی کو ٹیچ کرنا چاہتے ہیں, میتھ ٹیچ کرنا چاہتے ہیں, اس میتھ یا ٹیچ کرنے کے لیے آپ کو لائسنس کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر آپ کسی کا ٹریٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں, ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں, MBBS, تو پھر آپ کو وہ لائسنس کی ضرورت. اب گورنمنٹ نے یہ کیا کہ میں تو ٹیکسی ٹیوشن پڑھا رہا تھا صرف. نیو ساؤتھ ویلز گورنمنٹ, جو کہ نیو ساؤتھ ویلز مینس کہ ون آف دا اسٹیٹس گورنمنٹ, انہوں نے یہ کیا کہ پوری اسٹیٹ کے سارے ٹیکسی ٹریننگ سینٹرز بند کر دیے. They wanted to choose only 2 accredited centers. In other words, ٹیکسی کا لائسنس لینے کے لیے گورنمنٹ کے پاس نہیں آپ نے جانا, ان 2 سینٹرز کے پاس جانا ہے. ایک انہوں نے دے دیا ٹیکسیز کمبائنڈ کو, ٹیکسیز کمبائنڈ ان کا نام ہے, کیب چارج, وہ آج بھی بلینئر کمپنی ہے. اور دوسرا انہوں نے مجھے پک کیا. اور اس ٹائم آپ کے پاس کوئی امپلائیز یا وہ بھی تھے؟ کچھ بھی نہیں تھا. اچھا, آپ کو تو why did they choose you rather than like there are a lot of like 50 or 100? جی ہاں, نہیں, 1300 زیادہ اپلیکیشنز ان کے پاس آئیں, more than 1300. اس کا مطلب یہ تھا کہ اوور نائٹ دونوں سینٹرز نے ملینئر بن جانا. لیکن جو دوسری تھی وہ تو تھے ہی آلریڈی بلینئر کمپنی, ابھی تک وہ وہی ہیں. تو پھر آپ کو انہوں نے کیوں چوز کیا ڈسپائٹ میرا خیال ہے کہ obviously میرا خیال ہے کہ انہوں نے اس وجہ سے چوز کیا کہ جتنے ٹیکسی ٹیوشن سینٹرز تھے انکلوڈنگ اوور پوزیشن, وہ کمرے کے اندر ٹیچ کرتے تھے. میں لڑکوں کو اپنی گاڑی میں وین میں بٹھا کر باہر لے جاتا تھا, مین روڈز دکھاتا تھا, نارتھ کدھر ہے, ساؤتھ کدھر ہے, ایسٹ کدھر ہے, ویسٹ, بغیر کسی ایکسٹرا منی کے. ایک یہ, تو دوسرا میں نے 1 پیج کا اپنی ہی انگلش میں بنائے ہوئے تھے پیپر کہ بھائی جب آپ کسی کوئی پیسنجر آپ کی گاڑی میں بوٹ میں کوئی چیزیں رکھ دیتا ہے تو اندر سے پریس نہ کریں, باہر جائیں, اپنے ہاتھ سے کھولیں اور سامان نکال کر دیں. آپ کا کسٹمر چاہے ینگ ہے یا بوڑھا ہے یا ڈسبل ہے, نہیں ہے, ہر ایک کو کوشش کریں کہ سامان باہر رکھیں. اور جو پھر نمبر 2 میں لکھ دیا کہ گریٹ ایوری باڈی. پھر میں نے نمبر 3 میں لکھ دیا اگر آپ شیو کرتے ہیں تو شیو 7 days. اگر فیمیل ہیں تو میں نے یہ بھی ساتھ لکھ دیا پٹ لپسٹک آن اینڈ بی پریزنٹیبل. اچھا, گاڑی کو صاف ستھرا رکھیں, گاڑی کی ان سائڈ اینڈ آؤٹ سائڈ صاف ستھرا رکھیں. اور ان سے اور ہیلتھ اینڈ اسٹریس مینجمنٹ کے لیے میں نے ایک فکرے میں لکھی تھی چیزیں کہ ایکسرسائز روز کریں, کسٹمر کیئر کس طریقے سے کریں. اگر کسٹمر آرگو کرتا ہے آپ سے, کوئی کہتا ہے کہ بھائی فلاں پولیٹیکل پارٹی کا میں ہوں, کہیں گے یس میں بھی اسی کا ہوں. کوئی اس کے اگینسٹ آ جائے دوسرا, ان کے ساتھ بھی آرگو نہ کریں, کہیں گے میں بھی اس پارٹی کا ہوں. یعنی کہ کسی قسم کا آرگو نہ کریں, نہ ریلیجیس نہ پولیٹیکل. یہ میں نے لکھا صرف 1 صفحہ تھا میرا. پھر میں نے بعد میں دیکھا کہ نیو ساؤتھ ویلز گورنمنٹ وہ جو 1 صفحہ میرا لکھا ہوا تھا وہ تو انہوں نے اکیڈیمکلی اس کو ایک بہت بڑے فولڈر ان کے پاس ہے, چیزیں وہی تھیں. لو 6 مہینے کا کورس بن گیا, 3 مہینے کا کورس بن گیا, لیکن میں 1 صفحے میں ٹیچ کرتا تھا, اسٹریٹ ٹو دا پوائنٹ. یہ بیسیکلی کسٹمر کیئر, ہیلتھ اینڈ اسٹریس مینجمنٹ, ڈیفینسو ڈرائیونگ, میپ ریڈنگ. ڈیفینسو ڈرائیونگ میں میں کہتا تھا بھائی اگر آپ دیکھتے ہیں بہت سے لوگ روڈ پہ جو کہ غلطیاں کر رہے ہیں, ڈونٹ ایون پن پوائنٹ دیکھو اس نے غلطی کر دی, نو 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 نو, اگنور اٹ, الحمد للہ آئی ایم سیف. اگر آپ کسی کے پیچھے اسٹک ہو گئے ہیں جس نے ایک دم سے اب رائٹ اشارہ دے دیا, اب آپ گاڑی نکالنی, ڈونٹ بی اینگری, ریلیکس, نو پرابلم, سے الحمد للہ. یعنی کہ چند 1 صفحے کی چیزیں تھیں. میرا خیال ہے کہ دیٹ واز ون آف دا ریزنس. اور جو میرے سینٹر کی پریزنٹیشن تھی دیٹ واز 5 star. اور اس ٹائم آپ کی ایج کیا تھی؟ mid-20s میں ہوگا آئی گیس. تو اس میں یہ جو یعنی کہ آئی واز یعنی کہ پریزنٹیشن جو تھی, آئی اسٹرانگلی بلیو ان پریزنٹیشن always. جو پریزنٹیشن از ویری میجر پارٹ کہ آپ کس طریقے سے پریزنٹ کرتے ہیں کسی چیز کو بھی. اور سو تھوڑا سا ہم آگے چلیں. سو آپ نے لائسنس آپ کو مل گیا, پھر تو اوور نائٹ اگین آپ کا بھی ایک وہ سکسیس جی ہاں, پھر تو درجنوں کے حساب سے امپلائیز ہو گئے, پھر شروع ہو گیا سلسلہ. اینڈ ڈیڈ یو گیٹ لائک اینی فنڈنگ
جی جی it was 100% funded by the Australian government. ٹھیک ہے. It was So آپ چارج نہیں کرتے تھے لوگوں کو بیسیکلی جو بھی اس کا بزنس ماڈل. sorry it was funded 100% accredited by the New Zealand Australian government. لیکن لوگ جو ہے نا پرائیویٹلی وہ اپنی فیس دیتے تھے ہماری ٹیکسی ڈرائیونگ کی. صرف وہ گورنمنٹ فنڈ کرتی تھی جو کہ ان کے بے روزگار لوگ ہوتے ہیں نا, جو ان کو روزگار دلوانے کے لیے آتے تھے, صرف ان کو, وہ بہت پارشلی ہوتے تھے. اور پھر آپ نے اس کو گرو کیسے کیا؟ سو آپ پہلے تو اکیلے تھے, پھر آئی ایم شیور آپ نے اور انسٹرکٹرز لانا شروع کیا ہے. جی ہاں, میں نے اس کا کیا کہ کیونکہ یہ مجھے لائسنس ملا پوری اسٹیٹ کا. جو ہم سے ہماری جو اپوزیشن تھی انہوں نے ایک جگہ آفس تھا, ایک جگہ ان کی 500 ٹیکسیز تھیں, بہت بڑی کمپنی تھی, ایک جگہ رکھا. اور وہ آلریڈی 500 تھیں جب جی 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 بالکل چھوٹا سا. ہاں جی ہاں, ہمارا تو کچھ جب اکریڈیٹیشن جب ملا پھر میں نے اس کی برانچز بنا دی ڈفرینٹ جگہوں پہ. جب وہ چونکہ اب گورنمنٹ واز سپورٹنگ یو کہ اگر آپ گورنمنٹ کے پاس جا رہے ہیں کہ مجھے ٹیکسی کا لائسنس چاہیے, تو وہ آپ کے ہاتھ میں 2 بزنس کارڈ تھماتے ہیں, یعنی یہ دونوں ان میں سے کسی کو رنگ کریں. یعنی کہ ایک پیپر دیتا جس میں میری ڈیٹیل تھی اور ان کی تھی. دے آر اکریڈیٹڈ, وی ڈونٹ ڈو اینی تھنگ, دیز 2 پیپل آر ڈوئنگ. اب میرے پاس جو آتے تھے, اب انٹرسٹنگ بات یہ تھی کہ میں نے وہاں پر یہ رکھ دیا, ٹی کافی فری میں رکھ دی. ان کے سینٹر میں چائے کافی لینی تھی تو آپ بھی وہ $2 کا سکہ ڈالتے, چائے کافی نکلتی تھی. میں نے ٹی کافی فری رکھ دی, لنچ فری رکھ دیا, ڈنر فری رکھ دیا. وہ یہ تھا کہ ہم نے جو ہے نا انڈین ہمارا پاکستانی جو پلاؤ ہوتا ہے, وہ جو بڑے دیگچے والا, وہ بنانا شروع کر دیا. میں نے کہا جتنے بندے بھی آئیں بس کھائیں, لنچ کریں اور ڈنر کریں. جو ایک دفعہ جائے وہ واپس ضرور ہے, اور لوگ بھی لائے پھر واپس. تو میں نے مارکیٹنگ کے لیے $1 بھی نہیں اسپینڈ کیا. مارکیٹنگ جو ہوتی ہے نا, ٹریڈیشنل مارکیٹنگ کی بات کر رہا ہوں کہ بھائی نیوز پیپر میں یا کہیں بھی, بالکل نہیں کیا, $1 بھی نہیں استعمال کیا. لیکن جو آ گیا نا اس کو اس طریقے سے ڈیل کیا ہے کہ جیسے وہ میرا سگا بھائی ہے. یعنی کہ اس طریقے سے ڈیل کیا ہے, یعنی کہ یہ نہیں کہ جب ادھر آپ موبائل پہ دیکھ رہے ہیں اور ان سے بات کرنا, نہیں, ایسا نہیں ہے. موبائل بند, ہر چیز بند, سیدھا آپ ان سے بات کر رہے ہیں جو بھی ہیں. اور سو آگے اگر ہم چلیں, سو یہ آپ نے ایک بزنس اسٹیبلش کر لیا. ابھی اس میں مطلب ابھی یہ کہاں کھڑا ہوا ہے, کتنے امپلائیز ہیں آپ کے پاس اس وقت؟ یہ تو 1993 میں نے بیچ بھی دیا. اوکے, میکواری بینک کو بیچا, بینک کو بیچا. اور کتنے کا بیچا؟ وہ اس میں کافی زیروز آتے ہیں, لیکن بیچ دیا میکواری بینک. $1 ملین وہاں آپ نے اچھے خاصے. وہ میکواری بینک کو چلا, بینک ایسے ہی تو نہیں خریدتا نا, آپ کو سمجھ, خریدنے والا کوئی انڈیویجول نہیں تھا, ٹھیک ہے, بینک تھا. اور میکواری بینک کمرشل بینک. اور اس کے بعد پھر where did you اس کے بعد یہ کہ ان بینک نے مجھے اس میں ریسٹرکٹ کر دیا کہ میں 5 سال تک ٹیکسی بزنس آسٹریلیا میں نہیں کر سکتا. آئی ایکسیپٹیڈ اٹ, میں جو مرضی کروں لیکن ٹیکسی کا نہیں, کیونکہ ان کو پتہ چل گیا تھا اس بندے کا نام ٹیکسی میں سب لوگ جانتے ہیں. اگر میں اپوزیشن کے پاس چلا جاتا تو سارا کراؤڈ میرے پاس آ جاتا. انہوں نے بڑا صحیح کیا, تو یہی کام میں نے پھر نیوزی لینڈ چلا گیا. And what was the reason of moving there? That was میرے ذہن میں تھا کہ میرے پاس اور کوئی اسکل ہی نہیں ہے. اب میرا مائنڈ سیٹ ڈفرینٹ ہے. اب آپ کسی قسم کا بھی بزنس کر سکتے ہیں. یو جسٹ ڈیلیکیٹ دا پرسن, یو گیٹ دا پرسن, اگر آپ نے انجینئرنگ کا کام اسٹارٹ کرنا ہے, ٹاپ کا انجینئر کو ہائر کر لیں. اگر آپ نے کیمسٹ کا کام اسٹارٹ کرنا ہے, فارمیسی کا, ٹاپ فارمیسسٹ استعمال کر رہے ہیں, اس کو استعمال کریں. اگر آپ نے ہاسپٹل کھولنا ہے, ٹاپ کے ڈاکٹرز استعمال لے لیں. لیکن کہ آئی ہیو اے ڈفرینٹ مائنڈ سیٹ. اس وقت مائنڈ سیٹ یہ تھا مجھے تو صرف ٹیکسی کا ہی آتا ہے. تو میں چلا گیا, نیوزی لینڈ چلا گیا. اور نیوزی لینڈ کیوں پک کیا آپ نے؟ کیونکہ وہ ساتھ ہی تھا, ایک چھلانگ لگائیں ادھر پہنچ جاتے ہیں 3 گھنٹے میں. یعنی کہ وہ بھی آسٹریلیا, نیوزی لینڈ پلس وہ بھائی ہیں سارٹ آف, جس طرح امریکہ اور کینیڈا ہے. اور وہاں آپ نے جا کے کچھ تھوڑا سا پہلے لائک ریسرچ کی کہ یار یہاں مارکیٹ ہے نہیں ہے, لائک اف دیر از اے نیڈ؟ اور یس ڈیفینیٹلی یو آر رائٹ. میں نے پہلے سب سے پہلے گیا, دیکھا, تو پھر میں نے جو وہاں پر اسٹیٹ میں پہلے تو جا کر گورنمنٹ کو $6 ملین اسکیم دے دی, نیوزی لینڈ گورنمنٹ کو. میں نے کہا آپ مجھے 500 لوگ دیں جو کہ بے روزگار ہیں. آپ ان کو ایوریج وہ پے کرتے تھے $250 پر ویک ان امپلائمنٹ بینیفٹس, ٹائمز 500, 500, $125,000 per week, $500,000 a month, $6 million a year. So I called $6 million scheme. By the way, New Zealand government accepted that scheme, approved that scheme. وہ یہ تھا کہ وہ مجھے بندے دیتے تھے, میں ان کو ٹریننگ دیتا تھا, پھر وہ میں جاب کی گارنٹی دیتا تھا. پھر میں نے یہ کیا کہ ایک آئیڈیل موٹرز کھول دیا, ساتھ کار یارڈز کھول دیے. پھر وہ جو
بن جاتے تھے نا میرے، یعنی کہ جن کو جاب مل جاتی تھی، اب میں ان کو گاڑی بیچ دیتا تھا 100% فائنینس پہ. مجھے وہ دیتے تھے تقریباً $1200 مہینے کا ٹو ڈرائیو مائی ٹیکسی. ریسٹ ان کے اپنے پیسے ہوتے ہیں، $3,000-4,000 جتنے بھی بنا لیں ان کے ہیں. تو جب میں نے ٹیکسی ان کو دینی شروع 100% فائنینس پہ، تو اپروکسیمیٹلی $300 پر منتھ وہ کس ہمیں دیتے تھے. اٹ واز نو برینر کہ اپنی وہ ٹیکسی لے لیں. تو جو بے روزگار تھے نیوزی لینڈ میں، دے ور برڈن آن نیوزی لینڈ اکانومی. پھر ان کو جاب مل گئی، پھر میں نے ان کو ٹیکسی بھیج دی، سیلف امپلائڈ بن گئے. جو برڈن تھے اب دے اسٹارٹ پیئنگ دا ٹیکس ٹو دا نیوزی لینڈ گورنمنٹ. یہ آئی ٹرن دیم اراؤنڈ. اور پھر ان کا جو نیشنل ٹیلی ویژن ہے، انہوں نے مجھ پہ ڈاکومنٹری بھی بنائی، میں آپ کو بھجوا دوں گا، وہ چند منٹ کی وہ ڈاکومنٹری انہوں نے اس دور میں بنائی. تو اور یہ ہے سکسیسفل. اور یہ بھی ارلی 2000 یا 2000 پہلے کی بات کر رہا ہوں. اور وہاں کتنا عرصہ پھر آپ رہے؟ بس اے فیو ایئرس. تو اس میں ایک چیز ہوگی، کیونکہ کار یارڈ کھل گئے، کار آکشن کھل گئی. کار آکشن کا شاید وہی لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں جو کہ ویسٹرن کنٹریز میں ہیں، کہ کتنے زیرو لگتے ہیں جب ایک آکشن ہوتی ہے 1 گھنٹے کے اندر، کتنی اماؤنٹس آتی جاتی ہیں. کار آکشن کھل گئی. پھر فائنینس کمپنی کھول دی، ناٹ فائنینس بروکر، فائنینس کمپنی. اور اس کا کیا مطلب ہے؟ اس میں کیا آئی یوزڈ ٹو گیو فائنینس پرسنلی مائی سیلف. اور یہ بھی نیوزی لینڈ میں؟ نیوزی لینڈ میں. ٹھیک ہے. پھر ایئرپورٹ پہ ایک پوزیشن آ گئی کہ جو مجھے فرسٹ پوزیشن مل گئی. جو عام ٹیکسی رینک ہے نا، بہت لمبا ٹیکسی رینک ہوتا ہے، اس میں تقریباً 3-4 گھنٹے لگتے ہیں فرسٹ ٹاپ پہ آنے کے. لوگ 3 یا 4 جابس کرتے ہیں، گھر چلے جاتے ہیں، یعنی کہ 300 350 ایک دن کا بنا رہا فنش. پھر میں نے آئیڈیا دیا اور اس میں آئی گاٹ دا فرسٹ پوزیشن آن دا رینک پیرلل ٹو دا میجر ٹیکسی اسٹینڈ. اب وہ جو پہلی پوزیشن ہمیں مل گئی، اگر ہماری کمپنی کا ٹیکسی نہیں ہے ادھر تو کوئی اور وہاں پر کھڑے ہی نہیں کر سکتا، صرف ڈیڈیکیٹڈ. وہ صرف 4 اسپیس تھیں بس. وہ پہلی مجھے، دوسری ایک کمپنی تھی جو کہ نیوزی لینڈ کی سب سے بڑی کمپنی، جو کہ 1947 میں ان کو دوسری پوزیشن. ان کے جو تھے نا شیئر ہولڈرز، انہوں نے ان کو بہت پریشان کیا تھا کہ بھائی یہ کل کی کمپنی آ کے نمبر 1 بن گئی اور آپ نمبر 2 پہ. اور ہمارے جو ڈرائیورز تھے وہ 8 جاب 9 10 جاب ایک دن میں کر رہے ہیں، یعنی کہ $2,000 ایک دن میں. دوسری کمپنی کے $300. اور اس زمانے کی بات کر رہا ہوں. ہاں. پھر ہم نے ان کو فائنینس دیا کہ اگر، اور ایئرپورٹ پہ میں ہم نے کچھ ٹیکسیز کو اجازت دی کرنے کی، کیونکہ وی ور دا ونر آف دا ٹینڈر. انہوں نے ٹینڈر کال کیا اور ہم نے ٹینڈر ون کر لیا. اٹ واز اے اوپن ٹینڈر ٹو ایوری باڈی. تو اینی وے اٹ واز. سو فاسٹ فارورڈ آپ نے یہ کمپنی، مطلب یہ بھی سیٹ اپ ہو گیا، پھر آپ واپس. پھر یہ ہو گیا، اس سے یہ ہوا کہ اوور کانفیڈنٹ پیدا ہو گیا. اوور کانفیڈنٹ، آئی بیکیم اوور کانفیڈنٹ. کہ اب تو میں بھائی سب کر سکتا ہوں، تو بالکل ایزی سین ہے. دیکھیں نا جی، کانفیڈنس بڑی اچھی چیز ہے، لیکن اوور کانفیڈنس جو ہے نا، دیٹ کلز یو. اوور کانفیڈنس کا مطلب یہ ہے کہ آپ 40th فلور پہ ہیں اور جمپنگ فرام دا 40th فلور ول نتھنگ ہیپن. اٹ ول ہیپن. آپ کا نام و نشان مٹ جائے گا، بندہ مر جائے گا اگر آپ 40th فلور سے نیچے جائیں گے. تو اس پہ میں نے ایسے کچھ ڈیسیشن لی ہے. کمپنی گان انٹو ریسیورشپ. آئی پرسنلی بیکیم بینکرپٹڈ. پھر یہ سوچا کہ ایسی کیا غلطیاں تھیں، اگر آپ 2-3 میں براڈلی بتا سکیں. یہ بلکہ یہ بھی ساتھ آئی بات کہ کیوں نہ اب زندہ رہنے کا فائدہ نہیں ہے. یہ ساری چیزیں آئیں. اس میں میجر غلطی یہ تھی کہ میں ہر اس بندے کو جاب دیتا تھا جو آنیسٹ تھا اور ایماندار تھا، لیکن یہ نہیں دیکھتا تھا کہ اس کے اندر ابیلٹی ہے یا نہیں. ہمیں جاب ایماندار بندے کو تو دینی چاہیے، ایمانداری بڑی اچھی بات ہے، لیکن ساتھ ابیلٹی بھی تو دیکھنی چاہیے نا. دیکھیں، اگر آپ امام کعبہ کو کہیں کہ پلین چلائے، ان کی ایمانداری، اسلام دوستی، وہ تو کوئی کوشچن نہیں ہے، لیکن شاید وہ پلین نہ چلا سکیں. تو میں ہر ایک کو کہتا تھا بس ایماندار ہو تو تم آ جاؤ بس. I think that was a major mistake. Or I blindly trusted people. Blindly. Was there anyone جس نے آپ کو کوئی بہت بڑا نقصان بھی اس طرح دیا، یا is it like organically وہ چیز؟ نہیں، انٹینشنل تھا. اور چیک اینڈ بیلنس میں نے نہیں رکھا تھا. لائف میں چیک اینڈ بیلنس جو ہے اٹس ویری امپورٹنٹ.
کہ چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے. بندے کو پتہ ہونا چاہیے کہ کوئی بھی بزنس کرے ویکلی وہ کہاں پر سٹینڈ کرتا ہے. آج صبح بات ہو رہی تھی میرے بھانجے کے ساتھ, تو ہی از ویری گڈ بزنس ماشاء اللہ. یہاں پر کہہ رہے تھے کہ انکل بتائیں کہ کیا کچھ بتائیں, کوئی ٹپس بتائیں. تو میں نے اسے آج میجر یہ بات کی کہ 1 مہینے میں آپ کو پتہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ کہاں سٹینڈ کرتے ہیں, آپ کے پاس پیسے کتنے ہیں, کیش کتنے ہیں, لوگوں کا کتنا دینا ہے, مال کتنا آ رہا, جس بزنس میں بھی ہیں منتھلی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کس, تاکہ جب منتھلی آپ کو پتہ چل جائے گا نا, تو اگر کچھ گڑبڑ ہوئی تو اٹ ول بی ویری ایزی ٹو فکس. جب آپ کو پتہ ہی نہ ہو, ملینز آف ڈالرز اگر آ رہے ہیں یا ہنڈریڈز آف ملینز آف ڈالرز آ رہے ہیں, تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ بس آ رہے ہیں, دیکھنا ہے کہ کتنے جا رہے ہیں اور باقی کیا بچ رہا ہے. اس کانفیڈنس میں یہ تھا کہ میں نے ایک صاحب کا کیا نام لینا ہے, ڈیوڈ ونسنٹ کا, ساری میں نے لے لیا, تو وہ آگے, تو مجھے انہوں نے کہا کہ بھائی ہمارے پاس اکاؤنٹ ورک بہت زیادہ ہے. تو باہر کے میں تھوڑا سا انہوں نے چیٹ کیا, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے employee or what? ہاں, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دی آئی ول ناٹ بلیم ہم, آئی بلیم مائی سیلف, آئی ایم اکاؤنٹیبل فرسٹ. دیکھیں بزنس کی 5 سٹیجز ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے کہ جو ہم کرتے ہیں, رسپانسبلٹی جو ہم کرتے ہیں. اس کے بعد ایک ہوتی ہے اکاؤنٹیبلٹی. اب جتنے بزنس ہوتے ہیں ہم اکاؤنٹیبل تو کسی کو بناتے ہی نہیں ہے. اکاؤنٹیبلٹی ہو تو سسٹینیبلٹی آتی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بزنس بھی ہو, آٹومیٹ بھی ہو, بڑا بھی بڑھ جائے, لیکن ہمیں سٹیپس کا ہی نہیں پتا. رسپانسبلٹی ہے, اس کے بعد کیا ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. اکاؤنٹیبلٹی کے ہر بندے کو پتا ہو اس اگر یہ کام نہ ہوا تو ہی ول بی اکاؤنٹیبل. پھر اس کے بعد سسٹینیبلٹی ہوگی. اگر اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی تو پھر ہیلابلٹی ہوگی. پتہ نہیں یہ لفظ ہے انگلش کا کوئی کہ نہیں, میری بات سمجھ رہے ہیں. اگر اکاؤنٹیبلٹی ہے تو سسٹینیبلٹی, آپ نیکسٹ لیول پہ جا رہی ہیں یا بریک ایون پہ جا رہی ہیں. اگر نہیں ہے تو آپ نیچے جا رہے ہیں, ہیل پہ جا رہے ہیں. پھر اس کے بعد آئے گا اسکیلیبلٹی, پھر اس کے بعد آٹومیشن ہوگا. اب مجھے تقریباً 1.5 مہینہ ہو گیا یہاں پر آئے ہوئے, تھینکس ٹو گاڈ. کوئی ایسی ایک فون کال بھی آسٹریلیا سے نہیں آئی کہ جو میرے بغیر نہ چل سکے بزنس. سو تھوڑا سا اگر ہم سرکل بیک کریں, بینک کرپٹ ہو گیا آپ, جی جی, اور دین واٹ ہیپنڈ اینڈ یو آر ان نیوزی لینڈ, ٹھیک ہے. سو دین ڈیڈ یو موو بیک ٹو آسٹریلیا؟ ہاں جی, وہ یہ کہ میرے ہم نے جن دنوں ٹیکسی کا میں نے کرتا تھا نا کام, ان دنوں ہم نے یہ ایک رول بنایا ہوا تھا کہ جس کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ بھی آ کے کر لے لیکن بعد میں دے دے. لیکن اکاؤنٹس والوں کو کہہ دیا تھا کہ ان کو فالو اپ نہیں کرنا, دے آر بیڈ ڈیٹس, یہ لیکن نہیں ملیں گے. یہ سمجھ لیں کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں. اگر آسٹریلیا نے ہمیں ایک اپرچونیٹی دیا تو وی آر گیونگ بیک ٹو آسٹریلیا. لیکن انٹرسٹنگ بات, ایک بندے نے بھی چیٹ نہیں کیا, سب نے واپس کی ہے. ان میں ایک صاحب تھے لطیف صاحب, ان کو جب پتہ چلا تو جب وہ ٹیکسی کا لائسنس لینے آئے تو ان کے پاس پیسے نہیں تھے, میں ویسے ہی ملا تھا, کوئی دوست نہیں تھے, ریلیٹیوز نہیں تھے, تو انہوں نے بعد میں دے دیے. تو ان کا اور میرا انٹریکشن رہی آپس میں, دوستی بھی ہماری بن گئی. ان کو جب پتہ چلا تو پھر انہوں نے, میں, میری مسز اور 3 بیٹیاں تھیں, ان کی 5 ٹکٹس نیوزی لینڈ میں بھجوائیں. انہوں نے آرگنائز کیا اور ہم سڈنی آ گئے. مطلب آپ کے پاس اتنے پیسے بھی وہاں نہیں تھے کہ آپ واپس بھی آ جائیں. تو سیدھا سڈنی ان کے گھر میں آئے. پھر انہوں نے ایک گھر دکھایا لنچ کے بعد. وہ بیسیکلی انہوں نے میرے لیے گھر ایک لیا اور ایک گاڑی بھی دی مجھے, اور 6 مہینے کا اس گھر کا کرایہ پے کر دیا ان ایڈوانس. یہ سڈنی میں موو ہو گیا. تو اس کے بعد پھر میں نے سڈنی سے, ہی واز گیونگ می ٹو مینی فیورس, تو میں سڈنی سے چلا گیا برسبن, صرف اور صرف ایک وجہ سے, ان صاحب سے دور جانے کے لیے. میں نے لائف میں فیورز بہت کم لی ہیں, دی بہت ہیں الحمدللہ, اللہ ہمیں توفیق دیے رکھے کہ ہم لوگوں کے کام آئیں. تو وہاں پر جا کر میں نے ٹیکسی سٹارٹ کر دی, نارمل ٹیکسی. اب فرق یہ تھا, پہلی ٹیکسی اور اب ٹیکسی میں فرق یہ تھا, ٹھیک ہے لوگوں نے بہت باتیں کی کہ بھائی دیکھو ملینئر ڈرائیونگ ٹیکسی. بھائی اگر آپ ٹیکسی کا کام کرتے ہیں یا اگر آپ کلینک کا کام کرتے ہیں تو وی شوڈ ناٹ بی ashamed, اور آپ کو آتا بھی وہ کام اچھا ہے تو اشیم آپ اس چیز پہ کریں. اگر آپ کسی کو چیٹ کریں, غلط بات کریں یا ان چیز پہ ہمیں, آپ نے پھر ٹیکسی خود چلانا شروع کیا. ہاں ٹھیک ہے. لیکن ایک سلسلہ سٹارٹ ہو گیا وہاں پر. آئی جو سوسائڈ کی باتیں آ رہی تھیں آئی, یہ فنش ہو گئی. اور اس میں بلکہ ایک بات آئی کہ فیل فاسٹ ٹو سکسیڈ.
میں نے کہا ویل کوالیفائڈ فیلڈ پرسن. تو پھر میں نے دن رات اسٹڈی شروع کر دی ایسے لوگوں کی جو کہ کامیاب ہوئے اور ڈاؤن پہ چلے گئے اور پھر واپس آ گئے. ان کو اسٹڈی نہیں کیا جو کامیاب ہوئی اور ختم ہو گئی, ان کو فائدہ نہیں تھا اسٹڈی کرنے کا. اور اپنے برین پہ بہت اسٹڈی کی, بہت زیادہ اسٹڈی کی. ہاؤ ڈز اٹ ورک. اگر ہمیں برین کا پتہ چل جائے نا ہاؤ ڈز اٹ ورک, ہماری 99.9% جو پرابلمز ہیں وہ فنش ہو جائیں گی. لوگوں کو ایکچولی پتہ ہی نہیں ہے. اٹس ناٹ مائی ریسرچ, اٹس اے فزکس تھیوری. فزکس کوئی بھی آپ کو مسئلہ آ جاتا ہے لائف میں, آپ مینشن دا مسئلہ, مینشن دا پرابلم, بٹ گو فار فائنڈ دا ڈسکس دا سولوشن. آپ نے یہی کرنا ہے کہ بس واٹ از دا سولوشن اینڈ ہاؤ آئی کین ڈو اٹ, ہاؤ آئی کین فکس اٹ, واٹ اینڈ ہاؤ. اپنے ذہن سے پوچھنا, the brain will take you to the world of solutions. تو وہ میں نے دن رات کتابیں اور فری سیمینارز اور برین جہاں پر پیسہ نہیں لگتا تھا وہ شروع کر دی. تو اس میں پھر آئیڈیا میرے ذہن میں آیا کہ بائنگ پراپرٹیز انڈر آپشن. آپشن ایسی چیز ہوتی ہے کہ آپ پراپرٹی خریدتے ہیں بغیر پیسوں کے. آپ یو سائن دا کانٹریکٹ اپ ٹو سرٹن پیریڈ آف ٹائم, ڈیورنگ دیٹ پیریڈ آف ٹائم آپ اسائن دا آپشن کر سکتے ہیں, یعنی کہ آپ بیچ سکتے ہیں فار پروفٹ. یہ آئیڈیا ہے. اور اس میں آپ کے اپنے پیسے کچھ بھی نہیں لگ رہے تھے. جی یہ آئیڈیا یہ ہے کہ پیسے نہیں لگتے, کیونکہ اگر آپ اس کو سیٹل نہیں کرتے سرٹن پیریڈ آف ٹائم, اف دا بائر یو کین ورک آؤٹ آف دا کانٹریکٹ لیگلی. اٹس اے لیگل کانٹریکٹ. بیسیکلی ڈونلڈ ٹرمپ سے میں نے یہ سیکھا. تو یہ اٹس 100% لیگل کانٹریکٹ. اور یہ پھر میں نے شروع کر دیا. اس سے پھر لائف نارمل ہو گئی. یا پھر اس کے بعد میں نے 1 سال میں $63 million کی ورتھ آف پراپرٹیز انڈر آپشن خریدی. پھر $500 million کی پراپرٹیز انڈر آپشن خریدی. پھر میں نے کہا کہ کچھ اور اسٹارٹ کیا جائے بزنس. پھر ذہن میں آیا کہ ہوم ڈاکٹر سروس اسٹارٹ کی جائے, لوگوں کے گھر میں ڈاکٹر بھیجنا. اور یہ اس ٹائم کچھ تھا ادھر یا کچھ بھی نہیں تھا؟ تھا آلریڈی تھا یہ, لیکن ریجنل ایریا میں نہیں تھا. ہوم ڈاکٹر سروس ریجنل جو کنٹری ایریا وہاں پر نہیں تھا. مجھے یہ آنر ہے کہ میں فرسٹ بندہ آسٹریلیا کی تاریخ میں ہوں کہ جس نے ریجنل ایریا میں ہوم ڈاکٹر سروس اسٹارٹ کی, الحمدللہ. اچھا, تو وہ یہ تھا کہ میں نے پھر برسبن سے اسٹارٹ کیا. آئی بیکیم دا سیکنڈ لارجسٹ ان آسٹریلیا ان ہوم ڈاکٹر سروس. یہ تھا کہ وی ور ناٹ دا ریپلیسمنٹ آف یور اون ڈاکٹر. ہم کہتے ہیں کہ بھائی آپ اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں, ہمارے پاس نہ آئیں. لیکن یہ کانٹریکٹ جو سائن ہوا گورنمنٹ کے ساتھ وہ تھا منڈے ٹو فرائیڈے 6 PM ایٹ نائٹ, 6 PM to 8 in the morning, منڈے ٹو فرائیڈے. سیٹرڈے 12 PM, سنڈے اینڈ پبلک ہالیڈیز 24 hours. اور ہم کرتے تھے اونلی کیٹیگری 4 and 5. کیٹیگری 4 and 5 کا مطلب ہے نان لائف تھریٹننگ سچویشنز. جو لائف تھریٹننگ سچویشنز ہوتی ہیں وہ ایمبولینس کے کال کریں اور ڈاکٹر کے وہ ہاسپٹل جائے. تو وی ور ناٹ دا ریپلیسمنٹ آف یور اون ڈاکٹر. ہم جب جاتے تھے تو پھر اس ڈاکٹر کو ہم رپورٹ بھیجتے تھے کہ ہم نے تمہارا پیشنٹ دیکھ لیا اور یہ میڈیکیشن دی, تاکہ وہ اپنا ریکارڈ بھی اپڈیٹ کریں. لیکن جب وہ آپ نے بزنس شروع کیا اس میں کتنی انویسٹمنٹ یا اس میں اسٹارٹ میں نے ایک ڈاکٹر سے کیا. آئی آلویز اسٹارٹ ویری اسمال. ایک ڈاکٹر سے کیا, پھر 2 ہو گئے, پھر 3 ہو گئے. میں آئی واز دا ڈرائیور مائی سیلف بس. لیکن ڈاکٹرس کو پتا تھا آئی اون دا بزنس. میں نے کہا آپ نے یہ نہیں بتانا کہ میں اون, آپ نے کہنا کہ یہ بس ہیلپنگ بوائے ہے ساتھ. میں نے یونیفارم میں ساتھ جاتا تھا, لیکن وہاں پر بہت سے آئیڈیاز میں نے لے لیتا تھا وہاں سے مارکیٹنگ کے کہ آگے کیسے کرنا ہے. تو آئی بیکیم دا سیکنڈ لارجسٹ ان آسٹریلیا. پھر وہ اب سیکنڈ لارجسٹ ان دا ہول پورے آسٹریلیا میں. تو پھر اب ہم اس وقت رائٹ نو ہم ٹیلی ہیلتھ بھی چلا رہے ہیں پورے آسٹریلیا میں, ٹیلی ہیلتھ. پھر ہم آئی ہیڈ 19 کلینکس ہم چلا رہے تھے, 19 کلینکس. پھر یہ ہوا کہ اب اپریل 2020 میں ہم نے اسٹارٹ کیا ککون SDA کیئر. ککون SDA کیئر. یہ نام کہاں سے ہے آپ کو؟ بس میرے ذہن میں ککون اچھا لگا. ککون ہوتا ہے نا, آپ کو پتا ہے بٹر فلائی بننے سے پہلے ککون ہوتا ہے. SD ہوتا ہے اسپیشلسٹ ڈسیبلٹی اکاموڈیشن کیئر. یعنی کہ ککون جو میرے ذہن میں یہ نام آیا. تو اب ہمارے پاس ککون انٹرنیشنل کالج بھی ہے, ککون انٹرنیشنل بلڈرز بھی ہیں, ککون گروپ آف کمپنیز ہیں ہمارے پاس کافی. جو ہماری جو ککون انٹرنیشنل کالج جو ہے اس میں ہم کہتے ہیں کہ لرن ارن اینڈ سیٹل, جس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اسٹوڈنٹس آتے ہیں برسبن ایئرپورٹ پہ, ہم ایئرپورٹ سے ان کو پک کرتے ہیں اور ان کی اکاموڈیشن کی آرگنائز کرتے ہیں, ان کی اکاموڈیشن.
پھر ان کو 100% جاب از گارنٹیڈ ایز ویل. میرا خیال ہے کہ میں نے آج تک نہیں سنا آسٹریلیا میں یا دنیا کے کسی ملک میں بھی کہ جس کالج میں جائیں وہ کہیں بھائی جاب از 100% گارنٹیڈ. تو اس جو اچھے اسٹوڈنٹ آگے جاتے ہیں پروبیشنری پیریڈ سے جانے کے بعد ہم ان کو اسپانسر بھی کر دیتے ہیں. تو یہ ککون انٹرنیشنل. پھر ہم نے ککون ایڈونچر اسٹارٹ کیا. اٹس اے ویری نیو تھی. ککون ایڈونچرز یہ تھا ڈسیبلٹی ٹورزم فار پیپل ود ڈسیبلٹی ان دا سٹی انٹرسٹیٹ اینڈ انٹرنیشنل. اور یہ ہماری کمپنی کی اپنی ریسرچ ہے جو کہ ہم نے گورنمنٹ کو دی کہ ڈسیبل لوگوں کو جو پرٹیکولر جو انٹلیکچولی ڈسیبل لوگ ہوتے ہیں مینٹلی ایشوز جو جن لوگوں کو ہوتے ہیں اگر وہ ان کو سیر کرا کے لے کے لے جائیں ایز لانگ ایز سپورٹ سسٹم ہیو ٹو بی دیئر انڈر دی سپرویژن آف ایکسپرٹس تو واپس لائیں تو ڈسیبلٹی لیول ڈیکریزز وداؤٹ اینی میڈیکیشنس. ہالیڈے پہ لے کے جائیں تو جب آپ صرف اتنی سی کرنے سے تو ہم حیران رہ گئے کہ بہت سے ایسے بچے بھی تھے جو کہ دے ور ویری شائی دے کوڈ ناٹ ٹاک. جب ہم ہالیڈے پہ لے کے جاتے ہیں وہاں سے لے کر آتے ہیں تو دے بیکم امپرووڈ پرسن. ہماری کمپنی میں بہت سی سکسیس سٹوریز ہیں, ہیپس آف سکسیس سٹوریز. کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہ کپ کافی جو ہے کافی کا کپ یا ٹی کا کپ وہ نہیں پکڑ سکتے ہاتھ سے. ہمیں 3 مہینے لگ جاتے ہیں کہ ان کو ٹیچ کرنے کے ہاؤ ٹو ہولڈ دا کپ کافی. جب وہ کرتے ہیں ہولڈ کرتے ہیں دیٹس آور سکسیس اسٹوری. اور ابھی آپ کتنے ایریاز میں کام کر رہے ہیں آسٹریلیا؟ پورے آسٹریلیا کے ہر شہر میں ہر میجر سٹی میں. اور کتنے آفیسز ابھی آپ کے؟ 7 آفسز جو کہ ہر اسٹیٹ میں آفسز ہیں ہمارے. اس میں 2400 امپلائیز ہیں. اور انٹرسٹنگ آپ کو بتائیں کہ ہم نے اپنی کمپنی میں ایک ڈپارٹمنٹ آف لوئلٹی رکھا ہوا ہے. ڈپارٹمنٹ آف لوئلٹی. یہ آئیڈیا کہاں سے ہے آپ کو؟ خود ہی. اب تو آئیڈیاز آئی گیٹ پریگننٹ ود آئیڈیاز آل دا ٹائم. اب تو بیٹھیں کچھ پوچھیں تو فوراً آئیڈیاز آتے ہیں. اب تو سوری یوزنگ دیز ورڈنگس. یعنی کہ یہ آئیڈیا یہ تھا کہ بیسک اب ہم یہ کرتے ہیں کہ جتنے لوگ ہماری کمپنی میں کام کرتے ہیں پروبیشنری پیریڈ کے بعد ہم $1 ملین کی انشورنس کروا دیتے ہیں ان کی. اور پریمیم جو ہے ہم پے کرتے ہیں. یعنی کہ اگر وہ مر جاتے ہیں تو $1 ملین ول گو ٹو دا فیملی. اگر وہ ڈسیبل ہو جاتے ہیں تو $1 ملین goes to them. اور اگر مکان خریدتے ہیں تو our company pay them $10,000 cash towards the buying homes, جو کہ انہوں نے ہمیں واپس نہیں کرنا ہوتا. ایسے ہی پھر اگر کوئی لیز پہ پراپرٹی لیتا ہے یا رینٹ پہ لیتا ہے تو $500 ہم دیتے ہیں. اگر ہماری کمپنی میں 1 سال تک کوئی کام کر لے 1 سال تک 1 week we paid دیتے ہیں 1 week paid holiday over and above آسٹریلین اسٹینڈرڈ ویج ریٹ. جو آسٹریلین اسٹینڈرڈ ویج ریٹ میں وہ تو ملتی ہیں ان کو لیکن ان کے علاوہ 1 ہفتہ زیادہ. اور جو 2 سال کر لے 2 ہفتے up to 5 years 5 weeks. یہ چیزیں تو ہیں ہی لیکن we strongly believe in respecting them, appreciating them, rewarding them. کسی قسم کی ہراسمنٹ نہیں ہے ہماری کمپنی میں. not personal harassment, not physical harassment, not verbal harassment, not sexual harassment. ہم ان چیزوں کو بجائے اس کے کہ کچھ ہو اور آپ چیزیں امپلیمنٹ کریں پہلے یہ چیزیں امپلیمنٹ کر دیں تاکہ یہ چیزیں ہوں ہی نہ. اور ایک اور چیز ہم نے کمپنی کو فن بنا کے رکھ دی ہے. ہر بندہ جو آتا ہے وہ کمپنی دیٹ واز مائی میجر فوکس کہ میکنگ دس کمپنی ایز فن کمپنی. اب جب اپنے جاب کو فن بنا دیتے ہیں تو پھر آپ تو جاب پہ تو جا ہی نہیں رہے, آپ تو فن کرنے جا رہے ہیں. بس یہ دیکھیں کہ آپ نے فن کس طریقے سے بنانا ہے. سب سے پہلی بات جو ہے جو ہوتے ہیں نا امپلائیز کو امپلائی نہ کہا جائے. ہم تو ان کو کہتے ہیں ککون فیملی. دیکھیں ایک آپ کی گھر کی فیملی ہوتی ہے ظفر فیملی, ایک ہے ککون فیملی. یعنی کہ وہ بھی بڑے یعنی کہ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. جیسے آپ کی فیملی ہے نا, کہتے ہیں میری فیملی سب سے امپورٹنٹ ہے. آئی ووڈ سے کہ بزنس والے فیملی وہ بھی ایک فیملی ہوتی ہے, وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. ان کی بھی رسپیکٹ کی جائے, اپریشیٹ کیا جائے, ریوارڈ دیا جائے. اور اگر کوئی کمپلین کریں تو ان کو ویلکم کریں کمپلین کو, کیونکہ اگر کمپلین صحیح ہوگی نہیں صحیح ہوگی تو کلیریفائی کریں اچھی طریقے سے. اگر ایکچوئل کمپلین ہوگی کمپلین از اے وے ٹو موو فارورڈ. لاسٹلی مجھے بتائیں, آپ نے ایک اور ذکر کیا کہ 8 B's جو ہیں 8 laws of business آپ کہہ لیں یا 8 pillars of business, وہ کیا ہیں اور how do you sort of describe them to someone who is just starting as well as جو ابھی business کر رہا ہے؟ طلحہ بھائی جو 8 pillars جو ہے نا, میرا پرسنل خیال ہے کہ اٹس ناٹ رائٹ ٹائم. وہ مجھے آئی نیڈ اے ٹائم
اس میں. لیکن میں آپ کو بتاتا، اب جب آپ انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے جائیں گے نا، لاہور انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ ہم نے وہاں پر بورڈ لگا دیے 8 پلرس. اگر آپ وہ کوڈ اسکین کر لیں یا zafarkhan.com پہ چل جائیں، ZAFFARKHAN.com، کیونکہ میں نے جو 49 بکس لکھی ہیں، ان بکس کو کسی بھی بک کو میں نے بزنس نہیں بنایا، وہ بکس میں فری میں دیتا ہوں. تو اس میں میری کنٹریبیوشن پاکستان کو ہے کہ 8 پلرز پہ عمل کر لیں، یو ول بی سکسیزفل انشاءاللہ. اور اس کے بعد نہ تو میں نے پیسے کما رہا ہوں، نہ میں نے کوئی بزنس کر رہا ہوں، نہ میں کسی کو، یعنی کہ وہ ان کے اپنے فائدے کی باتیں ہیں. مثلا میں کچھ بتا بھی دیتا ہوں آپ کو ویری بریفلی، اگر آپ سمرائز کر دیں، باقی ہم بار کوڈ لگا دیں گے، پیپل کین جسٹ گو اینڈ اسکین. ایک ہوتا ہے کہ ڈریمنگ ٹو اچیونگ. ڈریمنگ ٹو اچیونگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ فرسٹ آف آل یو انڈرسٹینڈ ہاؤ برین ورکس. اینڈ برین ورکس کیسے کام کرتے ہیں ہمارا؟ اور تھاٹس جنریٹ کیمیکلس، جو تھاٹس ہیں، اور باسی کیمیکلس، اور گیو انسٹرکشنز اوور باڈی، اور باڈی ٹیکس دوز انسٹرکشنز. دس از ناٹ مائی لا، دس از فزکس لا. تو جب ہم سوچتے ہیں، میں اس کی ایک ایگزامپل یہ دوں گا کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو خوش قسمت نہیں ہیں، او یار ہم نے تو 1 کروڑ روپیہ صرف ہمارے اکاؤنٹ میں، صرف 5 کروڑ ہیں، ہم تو خوش قسمت. ہم نے پوچھا ہی ہے تو امیون سسٹم یہی بتائے گا. اگر ہم کہیں گے کہ ہم تو بہت خوش قسمت ہیں، اگر ہم تو ہمارے ایکسیڈنٹ بھی ہو گیا، 2 ٹانگیں بھی چلی گئی ہیں، تو یار ہم تو خوش قسمت ہیں، ہم تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہوئے، ہم تو کتنے خوش قسمت ہیں، ہاتھ تو ہیں، ہم زندہ تو ہیں. یعنی کہ جو آپ نے پوچھنا ہے نا، وہ اس نے امیون سسٹم میں جواب دینا ہے. امیون سسٹم ڈز ناٹ ڈفرینشیٹ پازیٹیونیس اور نیگیٹیونیس. امیون سسٹم ول ٹیل یو وٹ یو آسک. یہ آپ کے پاس الادین کا چراغ ہے. یہ جو برین جو ہے نا، یہ الادین کا چراغ ہے، بس اس کو وہ سیکھ لے کہ کیسے استعمال کرنا ہے. Is it like closer to law of attraction type No. Yeah, that's like law of attraction got nothing to do with success to me. پھر بھی جتنی مرضی اٹریکشن لا کر لیں، you have to take actions. Simple as that. You have to have the actions and disappointments. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو. You take action، پھر سیکنڈ ایکشن، تھرڈ ایکشن، فورتھ، ففتھ ایکشن. اور جتنی، یہی وجہ ہے کہ میں موٹیویشن کے خلاف ہوں اگر اس میں ایکشن نہ ہو، میں نالج کے خلاف ہوں اگر اس میں ایکشن نہ ہو. اور جتنی بھی موٹیویشن ہو، نالج ہو، یا اور جتنی بھی اس طرح کی جوسی ورڈز ہیں، ایون کانفیڈنس کے بھی خلاف ہوں. کانفیڈنس آپ کو بزنس کے لیے ہونا ہی نہیں چاہیے، آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے. آپ بس ایکشن لیتے جائیں، ایکشن. یہ ساری چیزیں تو آپ کے غلام بن جائیں گی. ایکچولی ہوگا ایک وقت یہ ہوگا کہ آپ اگر سفر پہ جا رہے ہیں، 10 منٹ آپ کے پاس کوئی بندہ بات چیت کرے گا نا، وہ آپ کی باتوں سے موٹیویشن لے لے گا. آپ تو موٹیویشن کا ایک ایٹم بم بن جائیں گے خود. لیکن وہ ایٹم بم تب بن سکتا ہے کہ جب کہ آپ پریکٹیکل کریں، جو بھی کریں ایکسیکیوشن کریں. ایکسیکیوشن. جب میں کہتا ہوں نالج از ناٹ پاور، موٹیویشن گاٹ نتھنگ ٹو وتھ سکسیس، یا جتنے بھی اس طرح کے جوسی ورڈز ہیں، ان کا کوئی سکسیس سے تعلق نہیں ہے جب تک کہ ایکسیکیوشن نہ ہو. میٹنگس کا بھی میں کہتا ہوں کہ میٹنگز آر بلشٹ ایز ویل. کیونکہ اگر آپ میٹنگ کرتے ہیں کسی کے ساتھ، اگر اس کے ساتھ میٹنگ میں کوئی آپ ڈیسائیڈ امیڈیٹلی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ چینج یور مائنڈ سیٹ امیڈیٹلی، یہ بھی کر لیتے ہیں، لیکن ایکسیکیوشن کا پلان ہی نہیں ہے آپ کے پاس. ایکسیکیوشن ڈیٹ ہی فکس نہیں کرتے. So it's all about action basically. Actions and disappointment and detour and rechecking where you are. Keep detouring, detour, متبادل رستہ. That's it. کوئی بندہ بھی کامیاب ہونا چاہتا ہے یار، آپ ٹیک ایکشن، slap on your face، متبادل رستہ لو. Again slap on your face، متبادل رستہ لو. میں کوئی کسی قسم کی موٹیویشنل باتیں نہیں کر رہا، میں ایسی بات کروں کہ بھائی لیکن ایک پلان تو کر لیں نا، میں نے کرنا کیا ہے، ایگزیکٹ پلان، ایک گول سیٹ کر لیں، پلان بنا لیں، اس پلان کے چھوٹے چھوٹے سے اسٹیپس کر لیں. اور پھر اگلا اسٹیپ ہے کنسسٹنٹ ایکشن لیں، میسو ایکشن لیں، فوکس ایکشن لیں. پھر وہ ایریا آئے گا جہاں پر مزہ آئے گا آپ کو کہ سلیپس آن یور فیس. وہ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں، وہ ڈسپوائنٹمنٹ ڈانس کرتے جائیں، خوش ہوتے جائیں، ہر سلیب پہ خوش ہوتے جائیں. جس سے ہوتا ہے نا کہ کسی کے ابا جان تھپڑ مارے نا تو فرما بردار بچے جو ہے نا آنکھیں بھی کرتے نیچے کر لیتے ہیں. بس فرما بردار جب بن جائیں ہر ڈسپوائنٹمنٹ پہ 20 دفعہ فرما برداری کریں. ہاؤ برین ورکس اینڈ میکنگ دا برین ورک ان یور فیور. آپ جب کیسے آپ نے کرنا ہے،
اور ولنگنیس بھی ہونی چاہیے نا. دیکھیں نا, پہلا اسٹیپ تو ہے اویئرنیس, کسی چیز کی بھی اویئرنیس, کریٹ اویئرنیس. یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ اویئرنیس نہ ہو اور آپ چلتے جائیں. یو ہیو ٹو کریٹ اویئرنیس, دس دا فرسٹ اسٹیپ. پھر اس کے آپ ٹارگیٹ سیٹ کر لیں, کس چیز کا بھی جو بھی ٹارگیٹ ہے پلان کر لیں, اس کو بیبی اسٹیپس بنا لیں. پھر نمبر 3 پہ آگے آپ کو بس تھوڑا سا نالج ہونا چاہیے. نالج, اگر نالج نہیں بھی ہے تو کچھ کویشچنز آئیں گے, وہ پوچھتے جائیں کسی سے, کوئی ٹیچر ہو. اگر کوئی مینٹر یا گرو لب جائے تو پھر تو بات ہی ختم نہ جی. وہ کیونکہ ان مینٹرز اور گرو جو ہوتے ہیں ان کی اپنی فنگرز برن کی ہوتی ہیں, لیکن جو آپ کے ساتھ ان کے ساتھ لگ جاتے ہیں ان کی فنگرز بچا دیں گے. پھر اگلا اسٹیپ آ جائے گا کہ انگیج یور سیلف آن اے ڈیلی بیسس. ڈیلی بیسس, میں جب ڈیلی بیسس کی بات کرتا ہوں 6 days a week. دیکھیں یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ پیسوں کے بغیر کامیاب ہونا چاہتے ہیں, لیکن کچھ نہ کچھ تو دینا پڑے گا نا. یہ ہو پاسبل ہی نہیں کہ آپ لیں اور دیں کچھ نہ. یہاں پر ہم کہہ رہے ہیں کہ ایکشن دیں, کنسسٹنٹ ایکشن دیں. جو بھی اللہ نے سوجھ بوجھ دیا آپ کو, اگر آپ نے ڈیسیژن غلط کر دیا وہ دوسرا لے لیں, صحیح کر لیں. اگر دوسرا غلط کر دیا یا تیسرا لے لیں. جو بھی آپ کو اللہ نے سوجھ بھی, آپ کو کسی گرو کی ضرورت نہیں ہے. اگر مل جائے تو اچھی بات ہے, نہیں تو پرسنل ڈیولپمنٹ پر کرتے جائیں بس کام. بس کیپ گوئنگ بیسیکلی, کیپ گوئنگ, جس کو آپ پرسسٹنسی کہتے ہیں. پھر وہ چیز شیئر کریں. جب آپ شیئر کرتے ہیں تو وہ واپس آتی ہے. یہ ہے اسٹیپ 1, کریٹ ڈریمنگ ٹو اچیونگ. ایکچولی مجھے سعودی گورنمنٹ نے انوائٹ کیا تھا اور میں نے ان کو ڈریمنگ ٹو اچیونگ پہ بات کی کہ ہاؤ سعودی عربیہ کین گو ٹو دا نیکسٹ لیول. آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ٹاک دس ون ٹوڈے. لیکن اب دوبارہ فرسٹ ویک آف فیبرری سعودی عربین گورنمنٹ نے مجھے اور ہمارے اسٹاف کو دوبارہ انوائٹ کیا وہاں پر. یہ بھی ایک بڑی آنر کی بات ہے میرے لیے. تو بینگ پاکستانی کو وہ it's huge. I would say thanks to God. I'm humble to say thank you to Allah subhanahu wa ta'ala. اچھا, یہ ایک ہوگی ڈریمنگ ٹو اچیونگ. آگے جو ہے نا بیسیکلی ایک اور میں بتا دیتا ہوں. اس میں جو 8 پلرز ہیں میرے. ایک ہے آپ مارکیٹنگ کا بتا دیتا ہوں, کیونکہ مارکیٹنگ ایسی چیز ہے جس سے پیسے آتے ہیں. وہ ہے ایم پلاننگ, پی ایم اچیومنٹ. اے ایم آپ کا مطلب ہے, اے ایم کہتے ہیں کہ صبح کے ٹائم کو, اینڈ پی ایم کہتے ہیں آفٹرنون کو. صبح کے وقت یا 1 night before. یہ صرف مارکیٹنگ کی میں بات کر رہا ہوں. مارکیٹنگ ایم پلاننگ کریں کہ آج میں نے پیسے لانے کے لیے کاروبار میں کیا کرنا ہے. ناٹ ملٹیپل ٹاسکنگ. ملٹیپل ٹاسکنگ از اونلی گڈ ان دا کچن, اور کچھ اور ایریاز میں بھی ہوتی ہیں, لیکن اس میں فوکس ہو کے پیسوں کی جب لانے والی بات ہو, دیر از نتھنگ رانگ کہ سوچا جائے کہ پیسوں بنائے جائیں ایز لانگ ایز کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خزانے سے آئیں, تاکہ جب پیسے آئیں گے تو یو ول ناٹ بیکم قارون. آپ کے پاس دل آپ کا وہی رہے گا. اچھا ایم پلاننگ میں کہیں کہ بھائی میں نے 20 فون کال کرنے ہیں, 5 میٹنگز کرنی ہے, جو بھی پلان بنا لیں. بڑے سمپل سی ایک لائن میں ایم پلاننگ. اور پی ایم رات کو کام ختم سے پہلے کہ whether I have done or not. یہ بڑی زبردست چیز ہوگی ایم پلاننگ اور پی ایم اچیومنٹ. It's a very practical step basically. It's a very simple thing. اس پہ کوئی 10 بکس نہ لکھیں, یعنی 10 بکس پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. ایم پلاننگ پی ایم اچیومنٹ کر 6 دن کریں, دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ جب آپ 3 مہینے تک کریں, دیکھیں کیا ہوتا ہے. لیکن فوکس ہو گئے, یہ نہیں کہ یہ کام بھی کر لیا, وہ بھی کر لیا, وہ بھی کر لیا. اٹس ملٹیپل ٹاسکنگ نہیں. بزنس کی منی میکنگ میں نو ملٹیپل ٹاسکنگ, اونلی ون تھنگ. لیکن جس کے ساتھ انٹریکشن ہو جائے اس کو کلائنٹ بنانے کی کوشش نہ کریں. نو 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 نو, اس کے ساتھ تعلقات بنانے کی کوشش کریں. یعنی کہ تعلقات اس طرح کے ایسا ہو کہ اپنی بات تھوڑی سی بتا دیں لیکن اس کی زیادہ سنیں, اور پہلے ہی سیٹنگ میں ہر چیز نہ بیچ دیں, ہر چیز نہ بیچ دیں. اس میں بیسیکلی یہ ہے کہ فل فوکس ہو کر جو ہے نا پلاننگ کیا جائے کہ آج میں نے کیا کرنا ہے اور آج میں نے اچیو کیا کرنا ہے. اگر آپ 90 days کر کے دیکھ لیں, لیکن جس کو ہائر کریں اسے بتائیں کہ آپ نے ایسے کرنا ہے. ہائر ایٹ دا ٹائم آف انٹرویو, پھر جب لیٹر آف اپوائنٹمنٹ دیتے ہیں اس میں لکھاؤ, پھر کانٹریکٹ ہوتے ہیں اس میں لکھاؤ. یعنی کہ یہ ایک ایسی چیز ہے. So very like to the point, very specific. یس, یعنی کہ یہ صرف بیسیکلی مارکیٹنگ کی بات ہوگی, پیسے کمپنی میں لانے کی بات ہوگی. صرف اور صرف آپ اس پہ فوکس کریں گے, اور جب آپ کو کلائنٹ مل جائے تو اس کو بیچنے کی کوشش نہ کی جائے, اس سے تعلق بنانے کی کوشش کی جائے. جب تعلق بن جاتا ہے, اور کوشش کریں کہ کلائنٹ کو 2-4 دفعہ مل لیا جائے. جب ملا جائے تو
مثلا میں کل گیا تھا وہاں پر عثمان کے ساتھ کل گیا, یہاں پر ہم نے کچھ چیز خریدنی تھی اس الیکٹرانک مارکیٹ لاہور میں. میں دیکھا تھا کہ ایک صاحب ہم سے بات بھی کر رہے ہیں, ہم کچھ خریدنا چاہتے تھے اور فون پہ بھی لگے ہوئے ہیں, ایسے فون پہ لگے ہیں اور تیسرے گاہک کو بھی کر رہے ہیں. تو ایسے نہ کیا جائے, آپ فون کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں, فل باڈی اس کی طرف کریں, چہرہ اس کی طرف کریں, آنکھیں اس کی طرف کریں, فل توجہ اس کی طرف دیں اور ایسے دیں کہ جیسے وہ سمجھ رہا ہے کہ پتہ نہیں, یعنی کہ پوری فل توجہ کہ میں ہی ہوں بس, میں ہی ادھر. اگر کوئی دوسرا گاہک آ جاتا ہے مثلاً, اس کو کہا جاتا ہے ایکسکیوز می سر, آئی وونٹ بی ٹو لانگ, میں آپ کو دیکھتا ہوں, تو آپ واپس اس پہ آ جائیں. اچھا, جب آپ اس طرح فوکس کرتے ہیں تو ٹرائی ٹو کریٹ ٹرسٹ بٹوین یو اینڈ یور کلائنٹ. اگر ٹرسٹ پیدا ہو جائے نا کسی دو بندوں کے درمیان میں, تو 1% کین ایون سے وڈ یو لائک ٹو میری می, کیا میں آپ سے وڈ یو لائک کہ آپ مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں. اس جب ٹرسٹ پیدا ہو جائے تو بیچنے والی بات ہی بڑی تھوڑی سی رہ گئی. یعنی کہ ریلیشن شپ پیدا کیا جائے, آؤٹ کم ول بی کریٹنگ ٹرسٹ. ویری انٹرسٹنگ. ہاں, تو آپ کی ویب سائٹ کے اوپر یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ چیزیں, وہ جو 8 پلرز ہیں اس میں یہ چیزیں میں نے 8 پلرز دی ہیں, بڑی سمپل لینگویج میں دی ہیں. اے ایم پلاننگ, پی ایم اچیومنٹ بھی دی ہے, ڈریمنگ ٹو اچیونگ بھی دی ہے. پھر ہم ایک ہے کہ ہم 2 منٹ ہڈل میٹنگز کرتے ہیں. 2 منٹ ہڈل میٹنگز, یعنی کہ پورے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ جو بندہ اکاؤنٹیبل پرسن ہوتا ہے اس کے ساتھ آپ کتنی دیر کی میٹنگ کرتے ہیں؟ صرف 2 منٹ کی. چونکہ اس ایک پروجیکٹ ہے جو کہ اس نے مکمل, اس کے پاس 2 ہفتے تھے, 3 ہفتے تھے یا 1 ویک تھا, ڈپینڈنگ آن دا پروجیکٹ. اب یہ ہے کہ ہم وہ ڈیڈ لائن پہ بات آ گئی ہے سامنے, جس سے آپ جاتے ہیں نا کورٹ میں جاتے ہیں, ڈیڈ لائن پہ آ گئی بات, تو اس نے 3 لفظ بولنے ہمارے سامنے, کمپلیٹڈ. اگر کمپلیٹ کر دیا تو پورے آسٹریلیا کا جو ہے نا ہمارا اسٹاف وہاں پر ہوگا, سب لوگ نا تالی بجائیں گے, کہیں گے ونڈرفل, بات ختم. اور دوسرا کہے گا کہ ناٹ کمپلیٹڈ, بٹ تیسری بات ہوگی نیو ڈیٹ, میری یہ ڈیٹ ہے. وی ڈونٹ وانٹ ٹو نو واٹ از دا ریزنس آر, وی آر ناٹ ولنگ ٹو, وی ہیو نو انٹینشن ٹو اس کی ریزنس دیکھیں, وہ بتائے کہ کیا یا نہیں کیا بات. کیونکہ جب اس نے پروجیکٹ لیا تھا اس کے پاس 2 ہفتے موجود تھے, 3 ہفتے موجود تھے. ڈیورنگ دیٹ پیریڈ آف ٹائم ہی ہیڈ لاٹس آف ریزنس. ہم نے ہیلپنگ پرسن بھی دیا, گائیڈنگ پرسن بھی دیا, ریسورسز بھی دیے. وہ ساری چیزیں اس پروجیکٹ سے پہلے کرنے والی تھیں. آن دا پروجیکٹ بڑے سینئر بندے کے پاس ساتھ اس نے بس یہی کرنا ہے کہ کمپلیٹڈ, ناٹ کمپلیٹڈ, نیو ڈیٹ. اور جو 3 مہینے تک ڈیٹس دیتا رہے تو ہم پھر پیسفل ڈیورس کر لیتے ہیں اس کے ساتھ. تو یہ بھی ہے کہ ایک 2 منٹس ہڈل میٹنگز بھی کی جائے. پھر آگے ایک ہوتا ہے کہ بزنس سسٹم, پھر ڈپارٹمنٹ آف لوئلٹی ہے. ڈپارٹمنٹ لوئلٹی, اس میں اے آئی ہو, ڈپارٹمنٹ آف ریسرچ کی چیزیں ہوں وغیرہ وغیرہ. پھر ہم نے ایک بزنس سسٹم ہے. بزنس سسٹم میں آئی تھنک وی اسپینڈ ویل اوور $1 million, لیکن اب مجھے پتہ چل گیا صرف 12 پوائنٹس ہیں صرف بزنس سسٹم میں, صرف اونلی 12 پوائنٹ. اس کی بس کانسیپٹ بتا دیتا ہوں آپ کو. تو obviously جو لوگ وہ ڈاؤن لوڈ کریں گے 8 پلرز, ان کو ساری چیزیں فری میں مل جائیں گی. یہ بیسیکلی میرے 30 سالہ بزنس کا ایک نچوڑ میں دے رہا ہوں 8 پلرز کی صورت میں. اچھا, اس میں ہوتا ہے کہ بھائی ایک آپ بندے کو رسپانسبلٹی دیتے ہیں کہ یہ کرنا ہے اس نے. پھر آپ کہتے ہیں کہ بھائی کتنی ایفرٹس کرنی ہے. لیس للانسان الا ما سعی, قسمت کا چکر کہاں گیا, جس کا مطلب یہ ہے کہ لیسا ہرگز نہیں ہے, للانسان انسان کے لیے, الا سوائے, ما سعی جو اس کی کوشش کرے. اس کے مطلب جو کوشش کرنی ہے وہ ہمیں ملنا ہے. تو ہم وہ کرتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ گاڑی اس کی بریک ڈاؤن نہ ہو, what he should do it, get the car service regularly. اور گاڑی بریک ڈاؤن نہیں ہوگی. اور ایک بندہ کہتا ہے میں وزن لوز کرنا چاہتا ہوں, there is no point jumping up and down on the scale, calories in versus calories out, burning calories, result will be on the scale. یعنی کہ مقصد یہ ہے کہ یہ ایفرٹس آپ کوشش کریں گے, ونس اگین اٹ ول لیڈ ٹورڈز ریزلٹس. ایفرٹس کو کنٹرول کر لیں, ایفرٹس منیمم کو فکس کر لیں,
ایفرٹ ڈسپلن کے ساتھ کر لیں, یو ول اچیو دا ریزلٹس. جب ہم ایفرٹس نہیں کرتے تو ریزلٹس کہاں سے آتے ہیں؟ یعنی کہ وہ پھر کون کرے, ہو از اے رسپانسبل پرسن, ہو از اے اکاؤنٹیبل پرسن, ہو از اے گائیڈنگ پرسن. اور پھر ہم یہ کرتے ہیں کہ جو جاب ڈسکرپشن ہوتا ہے عام طور پہ اس میں 1 2 3 صفحے بھی ہوتے ہیں, 4 صفحے بھی ہوتے ہیں, 5 صفحے بھی ہوتے ہیں, آپ نے یہ بھی کرنا, یہ بھی کرنا, یہ اس میں سے 5 پوائنٹ دیکھ لیں میجر کون سے ہیں, پھر 5 پوائنٹ میں سے بھی ایک نکال لیں میجر کون سا ہے. اگر وہ اس نے کر دیا ہے تو 3 صفحے نہیں کیے تو کنسیڈر ڈن. وہ رزلٹ اورینٹیڈ ورک. دو طرح کے کام ہوتے ہیں, ایک رزلٹ اورینٹیڈ اور ایک نان رزلٹ اورینٹیڈ. ویسے ہی ایک کام ہوتے ہیں, امپورٹنٹ کام ہے لیکن رزلٹ اس سے کچھ نہیں آتے. یو پک دا رزلٹ اورینٹیڈ ورک, اس کو کہیں کہ بھائی آپ نے یہ کرنا ہے. اگر وہ 3 صفحے پورے کر رہا ہے لیکن رزلٹ اورینٹیڈ ورک نہیں کر رہا, کنسیڈر نتھنگ از ڈن. اگر وہ ایک ایکشن کر رہا ہے باقی کچھ نہیں کر رہا لیکن کر وہ رہا ہے جہاں سے ریزلٹس آئیں گے, اٹس کنسیڈرڈ کہ اٹس بین ڈن. یعنی کہ اس طرح پھر وہ بزنس سسٹم ہے. میں نے ایک بک بھی لکھی ہے اس پہ, بزنس سسٹم پہ, جو کہ ہم نے بڑے سمپل الفاظ میں کر دیا ہے. اس کو 1 پیجر بنا دیا, 1 پیجر, صرف 1 پیج پہ بیہائنڈ دا سینز. اور جتنی بکس لی ہیں ان کو میں نے سافٹ ویئر بنا دیا ہوا. And there's a lot of work which you have done. I will also check the books. میں نے ساری تو ظاہر نہیں دیکھی. But thank you so much for taking the time out. Especially I think یہ جو آپ کے 8 pillars ہیں, that's I feel like is a summarization of I think a success model. کہ اگر ایک بندہ اس کو ذرا گھول کے پی لے صحیح طرح. طلحہ بھائی مزیدار بات یہ کہ یہ 8 pillars جو میں نے لکھے ہیں نا, this is not particular for any particular business. It's generalizing any business. اب جو بھی میں نئی بزنس اسٹارٹ کرتا ہوں کہتا ہوں بھائی یہ 8 pillars ہیں اور یہ بزنس سسٹم ہے, 1 پیجر ہے, اس پہ کر لیں. وہ خود بہت چلتا ہے کام, خود بہت شروع ہو جاتا ہے. وہ خود بہت اس میں وہ سسٹینیبلٹی آ جاتی ہے, اس میں پھر اسکیلیبلٹی آتی ہے, خود بہت ساری چیزیں اب تو ہو رہی ہیں. اب دیکھیں جو Cocoon SDA Care ہے, جو کہ اگر آپ گوگل میں لکھیں Cocoon SDA Care, Cocoon COCOON, S for Sydney, A for Australia, Cocoon SDA Care, تو آپ کو پتہ چل جائے گا ہم کیا ہیں. یا اگر فیس بک پہ جا کے لکھتے ہیں Cocoon SDA Care, آپ کو پتہ چل جائے گا ہم کیا ہیں. تو اس میں بیسیکلی 2400 امپلائیز کا ہو جانا 3 سال میں, اور الحمدللہ I'm proud of this fact کہ it's a good achievement. اور that is only because of these 8 pillars. اور جو 8 pillars ہم کر رہے ہیں وہ ہم آپ سے شیئر کر رہے ہیں. اب بہت سی باتیں موٹیویشنل باتیں بھی کی جا سکتی ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ موٹیویشنل باتیں ہوں کہاں پر. ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہے موٹیویشنل, وین یو ہیو موٹیویشنل اسٹیٹ آف مائنڈ, وین یو ہیو برننگ ڈیزائر ٹو اچیو سم تھنگ, آپ کی بڑی زبردست کی ڈیزائر ہوتی ہے. اگر ڈاکٹر اس وقت آپ کا بلڈ پریشر چیک کریں, یہاں ہوگی اپ ہوگا یا ڈاؤن ہوگا, اینڈ یو ول اینڈ اپ ان دا ہاسپٹل. And maybe in motivational state of mind, you will end up in the mental hospital. It's not natural. اور اگر آپ موٹیویشنل اسٹیٹ مائنڈ ہو, نالج ہو, میٹنگز ہو, ساتھ آپ سائڈ بائی سائڈ ایکشن لے رہے ہیں, جس میں اپرینٹسشپ نہیں ہوتی, آپ کالج میں جاتے ہیں اور ساتھ کام بھی کرتے ہیں, that's a blessing, that's beautiful. Real thing is taking action and execution. Execution and execution. کوئی بھی آئیڈیا ہے, آئیڈیا بیکمز آئیڈیا تو ملینز آئیڈیاز آپ کو مل جاتے ہیں, چیٹ GPT اور یہ وہ, آئیڈیاز کو کیا کرنا ہے, آپ نے چاٹ کے کھانا ہے آئیڈیاز کو. ریئل تھنگ از امپلیمنٹ. ظفر صاحب, thank you so much for taking the time out. It's lovely talking to you and there is a lot of knowledge. So probably ایک اور نشست anytime soon inshallah will do. But thank you again. جانے سے پہلے بس ایک جو ہمیشہ میں بات کرتا ہوں کہ life is not all about how happy you are. Life is all about how happy people around you have. آپ کے ارد گرد کے لوگ کتنے خوش ہیں. اگر وہ خوش ہیں, you achieved your life. You are very successful. Thank you very much. بہت شکریہ. Thank you so much. طلحہ بھائی بہت بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا, اور thank you audience آپ کے سننے کا.